Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as आओ अपनी थकन बांट लें by शाजिया अता. So let's start it. आंगन का फर्श धोकर उसने पाइप लगाकर कयारी को खूब अच्छी तरह सैराब किया. बैरूनी दीवार के साथ लिपटी हुई सफ़ेद गुलाबी फूलों वाली बेल को पानी की मोटी सी धार से खूब अच्छी तरह भिगोया और मुतमईन होकर सहन में वाइपर लगाने लगी. तभी बैरूनी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दस्तक के मखसूस अंदाज से ही उसे पता चल गया कि आने वाला उमैर है. वाइपर एक साइड पर रख के उसने अड़से हुए पाइंचे दुरुस्त किए और दरवाज़ा खोल दिया. वो अंदर दाखिल हुआ तो दरवाज़ा बंद करके वो उसके पीछे आ गई. उसके चेहरे की संजीदगी और कदमों की थकन बता रही थी कि वो आज फिर मायूस लौटा है. उसका दिल चाहा वो आगे बढ़े, उसे बड़े प्यार से हिम्मत दिलाए, हौसला दे, उसकी तमाम थकन अपने अंदर उतार ले कि उसकी मायूसी और संजीदगी और उसकी थकन और टूटती हुई उम्मीदें उसे भी दुखी कर देती थी. उसे इस हालत में देखकर उसे अफसोस होता था, मगर वो क्या कर सकती थी. सो दिल ही दिल में उसकी कामयाबी के लिए दुआ करते हुए वो नल तक आई. उसे अच्छी तरह बंद करके पाइप उतारा, उसे लपेट कर ठिकाने पर रखा. इस असना में वो सीढ़ियों के नीचे लगे वॉश बेसिन पर मुंह धो चुका था और अब तौलिए से मुंह पोंछ रहा था. सब लोग किधर हैं? बड़ी खामोशी हो रही है. तौलिया स्टैंड पे फैलाकर हाथों से बाल संवारते हुए उसने पूछा. फरहत और आमना तो ताई अम्मा के साथ फुप्पो की तरफ गई हैं. इफ़्फ़त और नीलम गालबन सो रही हैं. आमिर अभी बाहर गया है. उसने बड़ी तफसील से सब के मुतालिक फर्दन बताया और मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी. कुछ खाने को है? उसने बरामदे में रखे तख्त पर बैठते हुए पूछा. हाँ, मैं चाय बनाने लगी हूँ. चाय नहीं, मुझे भूख लग रही है. तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? उसने ताज्जुब से कहा. 6 बजने को थे, बस फुर्सत ही नहीं मिली. वो वहीं बाजुओं का तकिया बनाकर लेट गया तो वो किचन में आ गई. कीमा करेले बने हुए थे. वह फ्रिज में से आटा निकाल कर रोटी बनाने लगी. सालन गरम करने तक इफ़्फ़त भी उठ गई. भाई, आज आप बहुत देर से आए हैं, कहाँ चले गए थे? वो मुंह धोकर उसके पास आ बैठी. रोज़गार की तलाश में. भाई, क्यों इतने परेशान होते हैं? अच्छा भला तो गुजारा हो रहा है. पहले ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी इतनी मुश्किल है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? इफ़्फ़त जब से कॉलेज में गई थी खुद को बहुत बड़ा समझने लगी थी. कुछ थी भी पुख्ता सोच रखने वाली, समझदार और बाशऊर, इसलिए अपने से बड़े भाई को बड़े रसान से समझा रही थी. तुम अभी बच्ची हो ना, इसलिए कह रही हो, क्या ज़रूरत है परेशान होने की? उसने छत को तकते हुए कहा. ठीक तो कह रही है इफ़्फ़त. सबा ने खाने की ट्रे उसके आगे रखते हुए अपनी बात जारी रखी. क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की? आराम से पढ़ाई मुकम्मल करो. थोड़ी देर तो रह गई है फाइनल इम्तिहानों में, फिर नौकरी भी मिल जाएगी. तुम भी ऐसा कह रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर? मैं सब समझती हूँ उमैर, लेकिन पहले पूरी तवज्जो से पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा. नहीं सबा, हाथ पर हाथ धर कर बैठने से कुछ नहीं मिलता. कोशिश और मेहनत के बगैर समर किसे मिला है? और फिर जिस शख्स के पास भारी रिश्वत और तगड़ी सिफारिश का भी फुकदान हो. तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी मायूस होना भी ठीक नहीं है. वो जो अल्लाह है ना, उसकी रहमतें बड़ी बेकरार हैं. सबा आप ही ठीक कह रही हैं भाई, खुदा हम पर ज़रूर मेहरबान होगा. लेकिन प्लीज़ फ़िलहाल तो आप खाना खाइए, ठंडा हो गया तो आप ही को दोबारा गर्म करना पड़ेगा. उसने उसकी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल करवाई. मैं सबा की बजाय तुमसे गर्म करवा लूँगा. उसने ट्रे अपने आगे खिसकाई. आह, कितना अच्छा हो अगर इसकी नौबत ही ना आए. इफ़्फ़त ने कुछ इस अंदाज से कहा कि सबा हंस पड़ी और वो भी मुस्कुराकर खाना खाने लगा. उसके फाइनल इम्तिहान शुरू हो गए थे. वो MA मौशियात कर रहा था. अच्छा खासा मुश्किल सब्जेक्ट था, लिहाजा वो तमाम परेशानियां और उलझनें वक्ती तौर पर पसे पुश्त डालकर पूरी दिलजमी से पढ़ाई में मसरूफ़ हो गया था. ताई अम्मा और इफ़्फ़त वगैरह तो उसका ख्याल रखती ही थी, लेकिन सबा का तो जैसे सारा ध्यान ही उसकी तरफ रहता था. वक्त पर खाना देती, रातों को उठ उठ कर ताज़ा चाय बना कर देती. वो मुसलसल देर तक पढ़ता रहता तो उसके पास जाके बैठ जाती.
یا اسے اٹھا کر سب میں لے آتی اور ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں لگا کر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتی تاکہ وہ فریش ہو جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ پوری توجہ سے پڑھے، خوب محنت کرے اور بہت اچھے نمبروں میں پاس ہو تاکہ اسے کسی اچھی جگہ پر جاب مل جائے اور اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جس روز آخری پرچہ تھا وہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب وہ واپس آیا تو وہ آتے ہی اس سے پوچھنے لگی، کیسا ہوا پیپر؟ بہت اچھا۔ وہ خاصا مطمئن لگ رہا تھا۔ واقعی؟ وہ خوش ہو گئی۔ دعا کرو رزلٹ اچھا آ جائے۔ وہ شوز اتارتے ہوئے بولا، ظاہر ہے تمام پیپر اچھے ہوئے ہیں، رزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا۔ دنیا میں بہت کچھ توقع کے خلاف بھی ہو جاتا ہے صبا جی، تمہیں تو عادت ہے ہر بات کا منفی پہلو نکالنے کی۔ تم اسے حقیقت پسندی بھی کہہ سکتی ہو۔ نہیں بیٹا، تم نے اتنی محنت کی ہے، پھر بھلا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آئے گا؟ تائی اماں جو اس تمام عرصے میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی بول پڑی، محنت کرنے والوں کے پیپر بھی بدل دیے جاتے ہیں اماں۔ دیکھا تائی اماں، میں صحیح کہتی ہوں نا، اس کو عادت ہے منفی پہلو دیکھنے کی۔ اس نے تائید چاہی۔ نہ بیٹا، ایسا نہ سوچا کر، میری ساری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ بس اماں، آپ کی دعاؤں پر ہی تو یقین ہے۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ کے آنکھیں موند لیں۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تائی اماں تخت پر مشین رکھے عفت کی قمیض سی رہی تھیں اور خاصی تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ تائی اماں صبح سے کام کر رہی ہیں، تھوڑا آرام کر لیں اب۔ وہ ابو کو دوائی پلا کر ان کے پاس آ گئی۔ نہیں بیٹا، صبح عفت کے کالج میں پارٹی ہے اور اس نے یہی سوٹ پہن کے جانا ہے۔ ویسے بھی کام تو اتنا نہیں ہے، بس نظر کمزور ہو گئی ہے، دھاگا ڈالنے میں ہی اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کی نظر ایک دم سے ہی کمزور ہو گئی ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ کیا کریں بیٹا، پریشانیاں اور سوچیں تھوڑی ہیں ہمارے لیے۔ کیوں پریشان ہوتی ہیں تائی اماں؟ ارے بیٹا، تم نہیں جانتی کتنی سوچیں ہیں میرے لیے۔ 3 بیٹیاں بیاہنے والی، بیٹے کے مستقبل کا فکر، اور پھر لڑکے والوں کے بڑھتے ہوئے مطالبے۔ نہ جانے کیا بنے گا ہم جیسے بیٹیوں والوں کا۔ یہ تفکرات تو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ وہ افسردگی سے کہہ رہی تھیں، اور وہ انہیں کیا تسلی دیتی، سب کچھ سچ ہی تو تھا۔ تائی جی اور اس کے ابو 2 ہی بھائی تھے۔ اوہو، تایا جی اور اس کے ابو 2 ہی بھائی تھے۔ ایک پھپھو تھی جو خاصی خوشحال تھیں اور اپنی خوشحالی کے سبب ہی وہ ذرا کم ہی ملا کرتی تھیں۔ شاید انہیں یہ خطرہ لاحق تھا کہ ان کے نونہار سپوت کی نظر ان کی کسی بھتیجی پر نہ ٹک جائے، یا شاید ان کا سٹیٹس انہیں اپنے سے کمتر بھائیوں سے میل ملاپ رکھنے سے باز رکھتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ ان سے بہت کم میل جول رکھتی تھی۔ اور یہاں کون اتنا فارغ بیٹھا تھا جو ان کے متعلق سوچتا؟ متوسط طبقے کے اور تھوڑے بکھیرے ہوتے ہیں۔ تایا جی اور اس کے ابو دونوں بھائی ریلوے میں ملازم تھے۔ شادی کے بعد سے دونوں خاندان اب تک ایک ہی گھر میں بڑے اتفاق اور محبت سے رہتے آ رہے تھے۔ گو کہ ان کی زندگی کی تمام آسائشیں تو میسر نہ تھیں، لیکن اتنی تنگ دستی بھی نہ تھی، بس گزارا ہو جاتا تھا۔ صبا کی امی کی وفات تو بہت پہلے ہو چکی تھی، اور یہ تائی اماں ہی تھیں جنہوں نے کبھی اپنی جٹھانی کی اولاد میں فرق نہیں جانا تھا، اور انہیں بہت حد تک ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ صبا سے چھوٹی آمنہ اور پھر عامر تھا۔ تایا ابو کی اچانک موت نے جیسے گھر کے در و دیوار تک ہلا دیے تھے۔ عمیر ہی تو سب سے بڑا تھا، اس کے بعد عفت، فرحت اور نیلم تھی۔ ان کی وفات کے بعد تمام تر ذمہ داریاں عمر پر آن پڑی تھیں۔ وہ ان کے بعد ایک دم سے ہی بہت سنجیدہ اور مدبر ہو گیا تھا۔ 3 جوان ہوتی ہوئی بہنیں اس کی نظر میں تھیں، اور اسے ان کی ذمہ داریوں کا بھرپور احساس تھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ کسی مقام پر پہنچ جائے اور اپنے تمام فرائض کو اچھے طریقے سے انجام دے سکے۔ سرمئی شام بہت آہستہ آہستہ کائنات پر پھیل رہی تھی۔ گھر کے تمام افراد معمول کے مطابق اپنی اپنی مصروفیات میں مگن تھے۔ وہ دھلے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر کو طے کر رہی تھی، تمام کپڑے طے کر کے اس نے اپنے اپنے ٹھکانے پہ رکھے اور باہر آ گئی۔ عفت اور تائی اماں باورچی خانے میں مصروف تھیں۔ آمنہ ابو کے پاس بیٹھی تھی، باقی سب بھی یہاں وہاں تھے۔ وہ اس وقت بالکل فارغ تھی تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی اور عمیر کو وہاں پہلے سے موجود دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ جانے وہ کب آیا تھا؟ چھت کی پچھلی دیوار سے ٹیک لگائے وہ آسمان کی وسعتوں میں جانے کیا کھوج رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کے دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ صبا قریب چلی آئی۔ کچھ نہیں، وہ بدستور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو سوچ رہے ہو؟ جب تم سب سمجھتی ہو تو پھر پوچھتی کیوں ہو؟
میں چاہتی ہوں تم اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ کر ہلکے پھلکے ہو جایا کرو۔ اس نے بہت اپنائیت سے کہا۔ صرف کہہ دینے سے تو پریشانیاں ختم نہیں ہو جاتی۔ ختم بے شک نہیں ہوتی، لیکن دل کا بوجھ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ انسان تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے اور یقیناً ریلیکس ہو کر پہلے سے بہتر سوچ سکتا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ بہرحال میں چاہتی ہوں تم خوش اور مطمئن نظر آؤ۔ زندگی اتنی بھی بیزار نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ بیکار شخص کے لیے اس سے بھی زیادہ بیزار ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ دیکھو عمیر، میں مانتی ہوں کہ تم پر بہت سی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں۔ تم یقیناً بے حد حساس ہو جو اپنے فرائض کو اس حد تک محسوس کرتے ہو، اور یقیناً ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے تمہیں بہت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ لیکن کچھ وقت تو لگے گا نا؟ کم از کم رزلٹ تو آنے دو۔ پلیز اتنا مایوس نہ ہو۔ ذرا سوچو، کیا تمہارے پریشان ہونے اور الگ دھلک رہنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا کوئی جادوئی قوت مسائل کا حل پلیٹ میں رکھ کر تمہارے روبرو پیش کر دے گی؟ جب تم جانتے ہو ایسا کچھ نہیں ہے تو کیوں خود کو اتنا الجھاتے ہو؟ تمہارے پریشان رہنے سے تائی اماں کس قدر دکھی ہوتی ہیں۔ بہنوں کی ذمہ داریوں کا لفظ سنتے سنتے عفت، فرحت اور نیلم کی شوخیاں بھی پھیکی پڑنے لگی ہیں۔ تم کیوں ان سب کو وقت سے پہلے بڑا کرنا چاہتے ہو؟ کوشش کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب کو وقت دو، مل جل کر ہنسا بھلا کرو، سب کو کمپنی دو۔ ہونا تو بالآخر وہی ہے جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے بلا وجہ ہلکان ہونے کی؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ راحتیں اور بھی ہیں جاب کی راحت کے سوا؟ وہ جو بڑی بردباری اور پوری سنجیدگی سے اسے سمجھا رہی تھی، آخری جملہ کہتے کہتے بڑی شریر سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اور جانے کیا تھا اس کی صاف شفاف مسکراہٹ میں؟ عمیر کو یوں لگا جیسے یکا یک سارا غبار چھٹ گیا ہو، یہاں سے وہاں تک ہر چیز پر نکھار آ گیا ہو۔ دیکھو شام کس قدر خوبصورت ہو رہی ہے۔ وہ اس کی بدلتی کیفیت سے بے خبر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش میں تھی۔ ہاں، مگر تم سے زیادہ نہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ طبیعت میں یکدم ہی بہت بے ساختہ شگفتگی آ گئی تھی۔ یہ صبا کی وجود یا پھر اس کی خوبصورت باتوں کا اعجاز تھا کہ وہ ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ سارے تفکر وقتی طور پر اڑنچھو ہو گئے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مبہم اشارہ، کوئی مدھم سرگوشی اور انکہی صدا سماعتوں کو بھلی لگتی ہے۔ کوئی منظر بصارتوں کو اس طرح بھاتا ہے کہ اندر تک کے موسم پل بھر میں بدل جاتے ہیں، اور جب انسان کے اندر کے موسم بدل جائیں تو ہر چیز پر نکھار آ جاتا ہے، ہر شے معنی خیز ہو جاتی ہے۔ وہی شام تھی اور وہی نیلا آسمان تھا، ہوا کی نرماہٹیں بھی ویسی ہی تھیں، مگر اسے یہ سب کچھ اب اچھا لگنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑی رہے اور وہ اسے دیکھتا جائے یہاں تک کہ عمر تمام ہو جائے۔ وہ اسے ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی اور وہ اس کے متعلق ایسے ہی جذبات رکھتی ہے، اس کا بھی اندازہ اسے بہت اچھی طرح تھا۔ دلوں کی وابستگی کب ہوئی تھی یہ تو انہیں بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے مابین لفظوں کو استعمال کرنے کی کبھی ضرورت محسوس کی تھی۔ نہ جانے دل میں کب کسی رو پہلے جذبے کا بیج پھوٹا تھا اور کب نرمل خواہشوں نے پروان چڑھنا شروع کیا تھا۔ بس وہ دونوں اتنا جانتے تھے کہ ایک دوسرے سے بہت خاص نسبت رکھتے ہیں، اتنی خاص کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ادھورے لگتے ہیں، اور ان کی تکمیل ایک دوسرے کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور یہ خوبصورت احساس زندگی کی تلخیوں میں کبھی کبھی بڑا شیریں، بڑا دلکش محسوس ہوتا تھا، جیسے اس وقت سب کچھ بھول کر اس کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا۔ ابو کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ انہیں بہت پہلے سے گردوں کا مرض لاحق تھا۔ اسی تکلیف کے باعث انہیں وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لینی پڑی، لیکن اس کے باوجود تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، حالانکہ مسلسل علاج بھی ہو رہا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں ابو کی دوائیاں اور ان 3 بہن بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات پینشن میں بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ صبا چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ابو کی پریشانیاں بانٹ لے، اسی لیے جیسے ہی BA کا رزلٹ آیا اس نے 2-4 پرائیویٹ اسکولوں میں اپلائی کر دیا۔ وہ پڑھائی میں بے حد اچھی تھی، شروع سے ہی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لیتی رہی تھی۔ FSC اور BSc میں بھی اس کی نمایاں پوزیشن تھی، اس لیے لاہور کے بہترین اسکول میں اسے بہت جلد کام
उसे बहुत जल्द कॉल कर ली गई थी। क्योंकि स्कूल बहुत मयारी था, लिहाजा तनख्वाह भी बड़ी पुरकशिश थी। आपी, आपको तो पढ़ने का बेहद शौक था। शाम को सब टीवी के आगे बैठे बातें कर रहे थे जब उसके अपॉइंटमेंट लेटर का जिक्र आने पर फरहत ने पूछा, वो तो मुझे अब भी है, लेकिन अब तो आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया है। आमना ने अफसुर्दगी से कहा। उसका ख्याल था कि अब उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें जॉब मिल गई है? उमैर ने उनकी बातें सुनकर पूछा। वो अब तक लाइल्म था। हाँ। कौन से स्कूल में? लाहौर लाइसियम, उसने बताया। स्कूल तो बहुत अच्छा है लेकिन दूर है, और वैसे भी तुम तो मास्टर करने के चक्कर में थी। वो तो अब भी ज़रूर करूँगी, प्राइवेट तौर पे कर लूँगी, लेकिन मुश्किल नहीं हो जाएगा? मैं बैलेंस कर लूँगी। आखिर कब तक अब्बू की पेंशन में गुजारा करेंगे? उसने नौकरी करने की असल वजह से पर्दा उठाया। बस आपा, थोड़ी देर और है, मैं कोई काम सीख कर दुबई वगैरह जाने की कोशिश करूँगा। आमिर को जैसे उसका पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना अच्छा नहीं लगा था। थोड़ी देर क्यों, अभी तुम मैट्रिक में हो, बहुत वक्त पड़ा है तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने में। और खबरदार, तुमने जो कोई काम सीखने या दुबई वगैरह जाने के बारे में सोचा, तुम जानते हो हमने तुम्हारे बारे में क्या ख्वाब देखे हैं। आइंदा इन बातों का नाम भी नहीं लेना। उसने अच्छी तरह उसकी खबर ली। हाँ आमिर, तुम सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दो। तुम तो जानते हो चचा जान तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। ये वक्त गुजर गया तो फिर नहीं आएगा। ये सब वक्ती मुश्किलात हैं, तुम्हारे बड़े मौजूद हैं, उनका मुकाबला करने के लिए तुम सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं सोचो। उमैर ने उसका हाथ थाम कर बड़ी संजीदगी मगर आसानियत से समझाया तो वो चुप कर गया। वो अब्बू से उनके दवाइयों के मुतल्लिक पूछ रही थी जब उमैर घर में दाखिल हुआ। अम्मा, अम्मा किधर हैं आप? वो बाहर से ही पुकारता आ रहा था। क्या बात है बेटा, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो? अब्बू ने इश्तियाक से पूछा। चचा जान, मैं पास हो गया हूँ, बहुत अच्छे नंबरों से। वो उनके पास आया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। शाबाश बेटा। वो सचमुच बहुत खुश हुए, और वो जो पास बैठी थी उसकी तो जैसे सारी दुआएं कबूल हो गई थीं। वाकई भाई, इफ़्फ़त बाहर आ गई। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने उसके सर पर चपत लगाई और फिर तो जैसे पल के पल में सारा घर इकट्ठा हो गया। ताई अम्मा तो ये खुशखबरी सुनकर फौरन ही नफल अदा करने के लिए वजू करने लगी और वो सब उसके गिर्द हो गए। मुबारक सलामत का शोर मच गया। भाई, इस खुशी को हम सेलिब्रेट करेंगे, नीलम ने खुश होकर कहा। अरे भाई, मुझे जॉब मिलने दो, फिर इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर लेना। नहीं भाई, उस वक्त भी कर लेंगे, लेकिन इस मौके को ज़ाया नहीं करना। इस घर में कभी कभार ही तो खुशी आती है। फरहत मिसर हो गई। फरहत ठीक कह रही है, ये छोटी छोटी खुशियाँ तो ज़िंदगी में रंग भरती हैं। क्यों अब्बू, मैं ठीक कह रही हूँ ना? उसने अब्बू से अपनी बात की तईद चाही। हाँ बेटा, ज़िंदगी का सारा हुस्न ही छोटी छोटी खुशियों को मुनक्किद करने से उजागर होता है, वरना तो हर दिन एक सा और हर रात एक जैसी होती है। उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई। वेरी गुड अब्बू। वो अपनी भरपूर तायद पर खुश हो गई। और आप बिल्कुल फिक्र न करें, सारा एहतमाम हम लोग खुद ही कर लेंगे। इफ़्फ़त ने गोया उसे तसल्ली दी। आप बस इतना कीजिएगा कि वक्त पर हमारे साथ शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टी आपके ऑनर में दी जा रही है। आमना ने हदायत की तो उसने मुस्कुराकर सर तस्लीम में खम कर लिया। और अगली शाम बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। फरहत ने कैमरे में रील जलवा ली। आमिर ने रंगीन चमकदार कागज़ को तराश कर बड़ा खूबसूरत सा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उमैर लिख कर दीवार पर चिपका कर दिया था, जिससे फरहत बहुत खुश थी कि तस्वीरों का पसे मंज़र बहुत अच्छा आएगा। बरामदे का तख्त उठाकर वहाँ बड़ी मेज़ रख दी गई। चाय के तमाम लवाजमात उन्होंने घर पर तैयार किए थे। फरहत और आमना चाय के बर्तन टेबल पर सजा चुकी थीं। तमाम कामों से फारिग होकर सबा ने गुस्ल किया और बालों में तौलिया लपेट कर कमरे में आई। तैयार होने से पहले उसने उसके लिए खरीदा हुआ तोहफा निकाला। अमजद इस्लाम अमजद की आंखों में तेरे सपने और उसका पसंदीदा परफ्यूम खूबसूरत से गुलाबी रैपर में बड़ी महारत से पैक किया और तैयार होने लगी। फैमिली में से उन्होंने सिर्फ उमैर के मामू की बेटियों हिना और आयशा, जो कि इफ़्फ़त फरहत की करीबी सहेलियों में भी शुमार होती थीं, और खाला के बेटे फ़ारूक भाई और उनकी बेगम साइमा भाभी को बुलाया था। वो तैयार होकर आई तो सब लोग आ चुके थे।
فیروزی کڑھائی والے سوٹ اور ہلکے سے میک اپ میں بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ عمیر نے بہت سرسری سے انداز میں یوں ہی بات کرتے کرتے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کی نظروں کی ستائش نے اس کے چہرے پر بڑے خوبصورت رنگ بکھیر دیے تھے۔ ود بیسٹ وشز، سب نے تحائف دینے شروع کیے تو اس نے بھی اپنا گفٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اہتمام تم سب نے ہی تو کیا ہے، پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے یقیناً تکلف برتنے کی کوشش کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھار خوبصورت یادوں میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس نے دھیرے سے جواب دیا، اوکے تھینک یو۔ وہ مسکرایا۔ چائے کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ گو کہ گھر ہی کے افراد تھے، لیکن اچھی خاصی تقریب کا گمان ہو رہا تھا۔ خدا کرے تم زندگی کے ہر موڑ پر اسی طرح کامیابیوں سے ہمکنار رہو۔ عمیر کے چہرے پر خوشی کے عکس دیکھ کر اس نے تہہ دل سے دعا کی۔ وہ صبح کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی کہ وہ شرٹ لیے قریب آ گیا۔ اس وقت کہاں کی تیاری ہے؟ اس وقت نہیں، صبح انٹرویو ہے ایک جگہ، اس کی تیاری ہے۔ اس نے جواب دیا، لاؤ میں پریس کر دوں؟ اس نے اپنے کپڑے سائڈ پہ کر کے کہا، نہیں رہنے دو، میں خود کر لوں گا۔ دے دو نا، میں اپنے کر رہی ہوں، تمہارے بھی کر دوں گی، کیا فرق پڑے گا؟ اس نے اصرار کیا۔ مجبوری ہو تو کسی کا احسان بھی لیا جائے، ویسے کیا ضرورت ہے؟ تم سمجھتے ہو تمہارا کام کر کے میں تم پر احسان کر دوں گی؟ وہ برا مان گئی۔ نہیں، لیکن تمہارا کام کر کے مجھے راحت ملتی ہے، خوشی ہوتی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے اس کی شرٹ لیتے ہوئے کہا، لیکن میری عادتیں تو بگڑ جائیں گی نا؟ وہ تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو عادتیں بگاڑے گی وہ سنوار بھی دے گی۔ اس نے ملائمت سے جواب دیا تو عمیر کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ گھر کی چار دیواری میں بند محدود زندگی گزارنے والی تائی اماں کا خیال تھا کہ جیسے ہی ایم اے کی ڈگری ہاتھ میں آئے گی، اچھی سے اچھی نوکری ان کے ہونہار ثبوت کی منتظر ہوگی۔ لیکن سنہری خواب اس وقت ریزہ ریزہ ہو گئے جب رزلٹ آنے کے سال بھر بعد بھی اسے کہیں مناسب جاب نہ مل سکی۔ حالانکہ اس نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی، شارٹ ہینڈ ٹائپ، حتیٰ کہ اب کمپیوٹر تک کا کورس کر چکا تھا، لیکن 95% پاکستانیوں کی طرح رشوت اور سفارش نہ ہونے کے سبب مسترد کر دیا جاتا۔ اس کے کئی کلاس فیلوز جو پڑھائی کے لحاظ سے کلاس میں اس سے کئی پیچھے تھے، اس وقت اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، محض اس لیے کہ وہ ایم پی اے ایم این اے کی اولاد یا پھر منسٹرز کے بھانجے بھتیجے تھے۔ ابو نے ایک دو دفعہ اس سے بات کی تھی کہ اگر وہ راضی ہو تو وہ اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کے اس کے لیے ریلوے کی ملازمت کی کوشش کرے۔ ہاش تایا ابو اور اس کی تمام عمر کی ملازمت کے باعث اتنا حق تو بنتا تھا کہ ان کے بیٹے کو وہاں نوکری مل جائے، لیکن وہ خود اس پر ہرگز آمادہ نہ تھا۔ یہ نوکری اس کے خوابوں سے، اس کے عزائم سے مماثلت نہ رکھتی تھی۔ وہ تمام عمر ابو اور چچا کی طرح ٹرین کی چھک چھک سنتے نہیں گزارنا چاہتا تھا، اور من پسند نوکری جیسے ابھی اس کے نصیب میں نہ تھی۔ رات کو کپڑے استری کر کے رکھنے سے اتنا تو فائدہ ہو جاتا تھا کہ صبح آنکھ اگر دیر سے بھی کھلے تو زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ اس کے ساتھ بھی آج یہی ہوا تھا۔ صبح جاگنے میں ذرا تاخیر ہو گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ کپڑے تیار تھے۔ وہ جلدی جلدی بال سلجھانے لگی۔ لیٹ ہو گئی ہو؟ اس کے بال باندھنے کی رفتار دیکھ کر عمیر نے پوچھا۔ ہاں، دعا کرو وین جلدی مل جائے۔ اس کے ہاتھ مسلسل متحرک تھے۔ اگر میری دعاؤں میں اثر ہوتا تو تم کم از کم اس وقت میری موٹر سائیکل پر اسکول جا رہی ہوتی۔ ویسے بھی میں دعاؤں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عمل کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی دعاؤں پر ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ہاتھ اٹھانا ہی بھول چکے ہوتے۔ وہ جتنی تیزی سے تیاری کر رہی تھی اتنی ہی تیزی سے جواب دے کر بیرونی دروازے کی طرف لپکی۔ وہ اس کے عجلت بھرے انداز پر مسکرا کے رہ گیا۔ مسلسل تگ و دو کے بعد قسمت اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ اپنے ایک دیرینہ اور عزیز دوست کے سبب ایک ایم این اے تک اس کی رسائی ہو گئی، اور اسی کے توسط سے اسے بینک میں جاب مل گئی۔ گو کہ اس ویکنسی کے سینکڑوں امیدوار تھے، لیکن اس کے ٹیلنٹ اور اس کے رزلٹ کو دیکھتے ہوئے ایم این اے نے اس کے لیے سفارش کرنے کو ترجیح دی تھی۔ گھر بھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود بھی کتنا مطمئن اور حشاش پشاش رہتا تھا،
لیکن واری قسمت ابھی وہ جی بھر کر خوش بھی نہ ہو سکا کہ صدر نے اسمبلی توڑ دی۔ قائم مقام صدر نے اپنا عہدہ سنبھال لیا اور اسی رات ٹی وی ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے نگران حکومت نے پورے 3 ماہ بعد نئے الیکشن کا اعلان کر دیا۔ الیکشن ہوئے تو دوسری پارٹی حکومت میں آ گئی اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی انہوں نے جو پہلا کام کیا وہ سابقہ دور حکومت میں بھرتی ہونے والے ملازمین کی برطرفی کا حکم تھا، اور اس برطرفی سے جہاں اور سینکڑوں نوجوان بری طرح متاثر ہوئے تھے، وہاں ایک وہ بھی تھا۔ سابقہ حکومت کے ارکان نے اپوزیشن پنجوں پر بیٹھے ہوئے صدائے احتجاج بلند کی تھی، لیکن سب لا حاصل ثابت ہوا اور انہیں فارغ کر کے گھروں میں بھیج دیا گیا۔ وہ گھر آئی تو سعدیہ خالہ آئی بیٹھی تھیں۔ ننیالی رشتہ داروں میں ایک خالہ ہی تو تھیں جن میں امی کی شباہت نظر آتی تھی۔ ان کے وجود سے اٹھتی محبت کی خوشبو اسے امی کی موجودگی کا احساس دلاتی تھی، اس لیے وہ انہیں دیکھ کر کھل جاتی تھی۔ وہ بھی تو ان دونوں بہنوں اور عامر سے بہت محبت کرتی تھیں، جس سے انہیں طمانینت کا احساس ہوتا تھا کہ ان کا بھی امی کی طرف سے کوئی اپنا ہے، ورنہ دونوں ماموں تو عید بقرہ عید پر بھی کبھی کبھار ہی شکل دکھاتے تھے۔ کیسی ہیں خالہ آپ؟ بڑے دنوں بعد آئیں۔ وہ ان سے مل کر وہیں بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم نے نوکری کر لی؟ جی خالہ، گھر بیٹھ کر کیا کرنا تھا، پھر ہم جیسی لڑکیوں کو تو ضرورت بھی ہوتی ہے۔ رابعہ بھی پر تول رہی ہے آج کل ٹیچنگ کے لیے، انہوں نے اپنی دوسری بیٹی کے متعلق بتایا۔ تو کرنے دینا خالہ، اس نے اس کی حمایت کی۔ تمہارے خالو نہیں مانتے، وہ جلد از جلد لڑکیوں کو ان کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن رشتوں کے کیسے کیسے مسئلے ہیں، یہ کوئی ہم بیٹیوں والوں سے پوچھے۔ لوگوں کے مطالبات سن کر ہوش اڑنے لگتے ہیں۔ خالہ بیچاری جب بھی زیادہ پریشان ہوتی تھیں، دکھ سکھ کرنے اس کے پاس آ جاتی تھیں۔ ان کی اوپر تلے 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ خالو کی ہارڈ ویئر کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اس مہنگائی کے دور میں جوان بیٹیوں کے بوجھ نے انہیں پریشان کر رکھا تھا۔ اسے ماموں پر بہت افسوس ہوتا تھا۔ بڑے ماموں کے 2 اور چھوٹے ماموں کا 1 بیٹا تھا، لیکن انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ بہن کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ حالانکہ ان کی بیٹیاں خوش شکل اور سلیقہ مند تھیں، لیکن شاید ان کی بیویوں کی ڈیمانڈ پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ فکر نہ کیا کرو سیدہ، آج کل گھر گھر یہی مسئلہ ہے، تائی اماں نے انہیں تسلی دی۔ اور صبا بیٹی، تم باتیں کرتی رہو گی، جاؤ کپڑے بدلو، تمہاری خالہ کو بھوک لگ رہی ہوگی، انہوں نے صبا کو مخاطب کیا۔ ارے خالہ، آپ نے اب تک کھانا نہیں کھایا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ عفت نے تو بہت کہا، لیکن یہ تمہارے آنے کا انتظار کر رہی تھی، خالہ تائی اماں نے بتایا۔ چلیں پھر میں ابھی کپڑے بدل کے آتی ہوں۔ یہ آمنہ کدھر ہے؟ اس نے پلٹ کر تائی اماں سے پوچھا۔ وہ روبی اور نیلم کمرے میں گھسی ایک دوسرے کو نہ جانے کون کون سے قصے سنا رہی ہیں، انہوں نے بتایا۔ اچھا روبی بھی آئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں۔ اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی اور وہ ادھر ہی آ گئی۔ روبی سے مل کے اس نے آمنہ کو کھانا گرم کرنے کو کہا اور خود کپڑے بدلنے لگی۔ اس دن اسکول سے واپس آ کر اس نے واشنگ مشین لگائی تھی اور گھر بھر کے کپڑے دھو ڈالے تھے، اور اب نہا کر اندر آئی تو شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر سونے کا تھا۔ ابو اپنے مخصوص پلنگ پر لیٹے تھے۔ وہ تکیہ لے کر نیچے چٹائی پہ لیٹ گئی۔ ابو، آپ نے دوائی لی؟ اسے اچانک خیال آیا۔ ہاں، آمنہ دے گئی تھی، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ابو؟ ان کے بجھے بجھے سے لہجے پر اس نے استفسار کیا۔ ہاں، جواب بے حد مختصر تھا۔ وہ بہت چپ چپ اور ازردہ لگ رہے تھے۔ کیا بات ہے ابو؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، بتائیں نا پلیز، کیا بات ہے؟ اس نے اصرار کیا۔ اولاد کی ذمہ داریاں باپ اٹھاتے ہیں، اور میں نے تم پہ بوجھ ڈال رکھا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور میں تو ویسے بھی بیمار ہوں۔ سوچتا ہوں جوان بیٹیوں کو کس کے آسرے پر چھوڑ کے جاؤں گا۔ انہوں نے بڑی آزردگی سے اپنے دل کی بات کہی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ابو؟ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ دیکھو بیٹا، تم بڑی ہو، میرے بعد عامر اور آمنہ کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی۔ میں جانتا ہوں تم بہت سمجھدار اور حساس ہو، لیکن پھر بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کا خیال رکھنا، اور جو ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ ان کا لہجہ بھیگنے لگا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ کتنی سوچیں پال رکھی تھی انہوں نے،
خدا آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ لیکن پھر بھی ابو، آپ کی تسلی کے لیے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کے ہر موڑ پر آمنہ اور عامر کا خیال خود سے بڑھ کے رکھوں گی۔ آپ ان کی بالکل فکر نہ کریں، مجھے بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے۔ اس نے پوری سچائی سے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، خدا تمہارے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے اندر تک سکون کی لہریں سرایت کر گئیں۔ اس روز ہفتے وار تعطیل تھی۔ وہ خلاف معمول کچھ دیر سے جاگی تھی۔ باہر آئی تو عفت آمنہ کے ساتھ مل کر صفائی کر چکی تھی اور نیلم ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ سردیوں کی کچی نرم دھوپ ان کے وسیع و عریض صحن میں اتر آئی تھی۔ ابو صحن میں کرسی بچھائے اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان سے قدرے فاصلے پر کیاری کے قریب عمیر بھی اخبار دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر سے اٹھی، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تائی اماں مٹر چھیل رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس رات کو نیند دیر سے آئی تھی نا۔ انہیں جواب دے کر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور کچن میں آ گئی۔ تم جاؤ، میں کھانا بناتی ہوں۔ چائے کا پانی رکھتے ہوئے اس نے فرحت سے کہا جو آٹا گوندھ رہی تھی۔ آپ پہلے ناشتہ تو کر لیں۔ ہاں، ناشتے کے بعد ہی بناؤں گی، تب تک تائی اماں سبزی بنا لیں۔ چائے بناتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر عمیر کو دیکھا جو بہت مزمحل اور مایوس سا لگ رہا تھا۔ تمام اخبار پر ایک بیزار سی نظر ڈال کر اس نے اسے رول کر کے تھوڑی کے نیچے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ مسلسل بیکاری اور مایوسی نے اسے ذہنی اور جسمانی طور پر بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ جگہ جگہ نو ویکینسی کے بورڈ نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا ان حالات سے قبل اسٹوڈنٹ لائف میں وہ کتنا پرجوش اور پرعزم اور زندہ دل ہوتا تھا، لیکن تایا ابو کی وفات نے تو اسے بدل ہی ڈالا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عمیر؟ ناشتہ کر کے وہ اس کے پاس آ گئی۔ کچھ نہیں، اس نے آنکھیں کھولیں۔ بہت اپسٹ رہتے ہو آج کل۔ وہ اس کی کرسی کے قریب نیچے گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہار کی آمد تھی اور کیاری پر خوب رنگ آیا ہوا تھا۔ گلاب کے جھنڈ میں بے شمار کلیاں پھول بننے کو تھیں۔ بڑی خوبصورت مہک یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن وہ تو جیسے ہر بات سے بے خبر تھا۔ بیکار شخص اس کے سوا کر بھی کیا سکتا ہے؟ صرف تمہارے ساتھ ہی تو ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر کوئی ٹینشن میں ہے، ہر گھر میں ہی مسائل ہیں، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ منفی سوچیں اور ہر وقت کی نا امیدی انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتی ہے۔ فارغ رہو گے تو ہر وقت یہی کچھ سوچتے رہو گے۔ ان سوچوں سے بچنے کے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈنی چاہیے۔ وہ بڑی ملائمت سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی جیسے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تو کیا آلو چھولے بیچنا شروع کر دوں؟ وہ پہلے ہی بیزار بیٹھا تھا، اس کے مشورے پر اور چڑھ گیا۔ ہاں تو اس میں کیا حرج ہے، میں بنا دیا کروں گی، تم بیچ دیا کرنا، اچھی خاصی آمدنی ہو جائے گی۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو وہ شرارت سے بولی، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تک نہ آئی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ دراصل تمہارا بھی مسئلہ آج کے 90% ڈگری ہولڈرز والا ہے۔ تم ایک ہی جست میں تمام منزلیں طے کرنا چاہتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ چونکہ تم ماسٹرز ڈگری لے چکے ہو لہٰذا کلرکی تمہارا معیار نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو سجے سجائے فرنشڈ اے سی والے آفس میں افسری کی سیٹ تمہاری منتظر ہو، گاڑی بنگلہ تمہیں پلیٹ میں رکھ کر مل جائے۔ تم بلندی پر تو پہنچنا چاہتے ہو لیکن پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھنا چاہتے، حالانکہ کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے دھیمے لہجے میں بڑی رسانیت اور اپناپن تھا۔ وہ بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو نوکریاں میرے ارد گرد پڑی ہیں، میں خود ہی نہیں کر رہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ میں ایسا نہیں سمجھتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم کچھ اور بھی تو کر سکتے ہو۔ کیا کروں؟ اس نے اسی سے مشورہ مانگا۔ سب سے پہلے تو یہ خود ترسی کا چولا اتار پھینکو، پھر کوئی مصروفیت ڈھونڈو۔ کیا کوئی پرائیویٹ جاب بھی نہیں مل سکتی؟ یہ تمہاری منزل تو نہیں، لیکن وقتی طور پر ہی صحیح، اور اگر وہ بھی نہیں تو ٹیوشن ہی پڑھانا شروع کر دو۔ آخر پہلے بھی تو پڑھاتے تھے، اور کچھ نہیں تو ذاتی اخراجات تو پورے ہو ہی جاتے ہیں۔ اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا، اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ صبا کی باتوں کا اس پر خاطر خواہ اثر ہو رہا ہے۔ اور ایسا تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا، اس کی کہی ہوئی ہر بات اس کے دل میں اتر جاتی تھی، اور وقتی طور پر ساری پریشانیاں دھندلی پڑ جاتی تھیں۔ اس رات ابو کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ عمیر انہیں فوراً ہسپتال لے کر گیا تھا۔ عامر اس کے ہمراہ تھا۔ صبا نے بہت کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی، لیکن عمیر نہیں مانا۔ دیکھو، میں وہاں جاتے ہی فون کر دوں گا، تم لوگ گھر میں رہ کر ان کی سلامتی کی دعا کرو۔ رات کے وقت تمہارا جانا ٹھیک نہیں، اگر خدا نہ خواستہ طبیعت نہ سنبھلی تو صبح آ جانا۔
اس وقت تم آمنہ کو سنبھالو اور خدا سے دعا کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل فکر نہیں کرنا، ہم دونوں ہیں نا ان کے ساتھ۔ وہ اسے دلاسا دے کر چلا گیا تھا۔ آمنہ تو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تائی اماں اور عفت وغیرہ خود بھی پریشان تھی، لیکن انہیں برابر حوصلہ دے رہی تھی۔ لیکن اس کا دل کسی تسلی سے نہیں بہل رہا تھا۔ ابو کی چند روز پہلے کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور دل بیٹھا جا رہا تھا، اور جب دل کی بے کلی بے چینی حد سے بڑھ گئی تو وہ وضو کر کے مصلے پہ بیٹھ گئی اور بارگاہ الہی میں نہ جانے کب تک گڑ گڑاتی رہی۔ 2 دن اسپتال رہنے کے بعد ابو دنیا سے ناتا توڑ گئے۔ ان کے دونوں گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ڈائلسس کرا لیں، لیکن ایک تو وہ بہت مہنگا تھا، دوسرا بعد میں مستقل کرواتے رہنا پڑتا ہے، اور وہ بھلا اتنے اخراجات کہاں سے پورے کر سکتے تھے، اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے انہیں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس نے صرف ایمبولینس کی آواز سنی تھی اور اس کے بعد ہوش ہی نہ رہا تھا، اور جب ہوش آیا تو اس کے سر سے سائبان اٹھ چکا تھا، اور پھر تو جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ کتنا کٹھن موڑ آ گیا تھا زندگی میں۔ وہ جو اسے مایوسیوں سے نکالتی تھی، امید دلاتی تھی، نئی راہیں دکھاتی تھی، اب خود تھک گئی تھی۔ جو دوسروں کو حوصلے دلاتی تھی، اب خود حوصلہ ہار گئی تھی۔ گو کہ ابو بہت عرصے سے بیمار تھے، لیکن اسے اب احساس ہوا تھا کہ ان کا نحیف و ناتواں وجود پلنگ پر لیٹے لیٹے بھی اس کے لیے کس قدر اہم اور ضروری تھا، کتنا بڑا سہارا تھا، اور اب کیسے تنہا ہو کر رہ گئی تھی وہ۔ حالانکہ سبھی تھے۔ تائی اماں بے حد محبت کرنے والی تھیں، عفت، فرحت اور نیلم ان تینوں کا بے حد خیال رکھتی تھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ تھا جو نہ جانے کب کا دل کا مکین بن چکا تھا۔ وہ اسے کہاں پریشان اور دکھی دیکھ سکتا تھا، لیکن جو دکھ خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا وہ اتنی جلدی کہاں پھیکا پڑنے والا تھا۔ اس دن بھی چھت پر تھی، منڈیر پر کوہنیاں ٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ محسوس ہوا کوئی آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا ہے۔ اس نے ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ کاٹن کے سفید شلوار کرتے میں ملبوس وہ بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں کیا سوچوں گی؟ تو یہاں پر تنہا کیوں کھڑی ہو؟ جنہیں خدا نے تنہا کر دیا ہو وہ تنہا ہی رہیں گے۔ اس کی آواز ہزاروں ضبط کے باوجود بھیگ گئی۔ صبا، تم خود کو تنہا سمجھتی ہو؟ اس نے بے حد تعجب سے پوچھا، مگر وہ چپ رہی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر کہنے لگا، مجھے افسوس ہوا یہ جان کر، کیا ہم سب تمہارے نہیں ہیں؟ اماں، عفت، فرحت، نیلم اور پھر سب سے بڑھ کر میں، کیا ہم سب غیر ہیں؟ یا تمہیں ہمارے خلوص، ہماری محبتوں پر شک ہے؟ پلیز آئندہ کبھی ایسی بات مت کہنا۔ تم بڑی ہو، آمنہ اور عامر ابھی چھوٹے ہیں، تم ہی ان کا سہارا ہو، انہیں اس حادثے سے سنبھلنے کے لیے تمہاری توجہ اور شفقت کی ضرورت ہے۔ اگر تم ہمت ہار دو گی تو انہیں کون دیکھے گا؟ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، خدا اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ پلیز خود کو سنبھالو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، زندگی کے ہر کٹھن مرحلے پر، ہر مشکل گھڑی میں۔ تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ تمہاری مدد کرنا یا تمہارے کام آنا میرا فرض ہی نہیں، بلکہ ایسا کرنے سے مجھے بے حد خوشی بھی ہوگی۔ وہ کتنی اپنائیت سے اس کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کتنا خلوص تھا اس کی بے ریا صاف شفاف آنکھوں میں، اس کا ٹھہرا ٹھہرا سنجیدہ مگر بے حد شیریں لہجہ سماعتوں سے ہوتا ہوا دل کی اتاہ گہرائیوں میں سرایت کر رہا تھا۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی تو نہیں ہے، اس کے ارد گرد تو اس کے اپنے ہیں، بے حد اپنے۔ کتنا احساس تحفظ سرایت کر گیا تھا اس کی ذات میں، اور اس مضبوط احساس نے اس کے اندر کی تمام تر مایوسیوں اور اداسیوں کی شدت کو قدرے پھیکا کر ڈالا، اور وہ پھر سے زندگی کی لگی بندی روٹین کی طرف لوٹ آئی۔ عفت کو کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے، گو کہ ابھی اس نے پچھلے دنوں ہی FA کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن تائی اماں ابھی سے اس کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں آج کے دور میں اچھے رشتے کس قدر مشکل سے ملتے ہیں، اور جو لڑکی کی مناسب عمر نکل جائے تو پھر تو کوئی جھانکتا بھی نہیں، اور پھر ان کا تعلق تو متوسط طبقے سے تھا جہاں سے بہت زیادہ جہیز ملنے کے بھی آثار نہ تھے۔ اسی لیے وہ ڈرتی تھیں کہ مناسب رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ جانے کتنا عرصہ لگ جائے۔ اپنی تمام ملنے جلنے والیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شریف لڑکا نظر میں ہو تو انہیں بتا دیں، اور اب یہ رشتہ ان کی ایک ملنے والی کے توسط سے ہی آیا تھا۔ وہ لوگ آ گئے تو
صبا تائی امی کی ہدایت کے مطابق چائے بنانے لگی۔ عمیر ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ کچھ اور تو نہیں منگوانا؟ اس نے سموسوں والا لفافہ اور کچھ بیکری کا سامان اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس یہی بہت ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ وہ پیڑھی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں، میں تو اندر گئی ہی نہیں، وہ بسکٹ پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ چائے لے کر تم جاؤ گی؟ نہیں، تائی اماں نے منع کیا ہے، عفت کے علاوہ کوئی بھی لڑکی نہیں جائے گی۔ اچھی بات ہے، تم تو بالکل ایسے ویسے لوگوں کے سامنے نہیں جایا کرو، اس نے ذرا دھونس سے کہا۔ کیوں؟ اس نے کیک کے پیس پلیٹ میں سجاتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ بھئی اگر کسی کو پسند آ گئیں تو کوئی لینے آ جائے گا، اس نے وجہ بتائی۔ ایک دن تو ہر لڑکی کو جانا ہوتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا تم سچ مچ جانا چاہتی ہو؟ کیا تم روکنا چاہتے ہو؟ وہ جانے کیا اگلوانا چاہتی تھی۔ میں کیا چاہتا ہوں، اگر تم جان لو تو۔ صبا ابھی تک چائے نہیں بنی؟ تائی اماں کی آواز پر وہ دونوں چونک گئے۔ بس بن گئی تائی اماں، میں آپ سے کہنے ہی والی تھی۔ میں بھیجتی ہوں عفت کو، جلدی فارغ کر دو ان کو۔ کیسے لوگ ہیں اماں؟ ان کے بیزار سے لہجے پر عمیر نے پوچھا۔ بہت لالچی اور نو دولتی سے ہیں، جب سے آئے ہیں پہلی دونوں بہوؤں کے خاندان اور جہیز کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے افسردگی سے بتایا تو عمیر کو غصہ آ گیا۔ تو دفع کریں، ان کو کیا ضرورت ہے چائے وائے پلانے کی؟ ہم کون سے ایسے لوگوں کے ہاں رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں؟ نہ بیٹا، رشتے ناتے نصیبوں سے ہوتے ہیں، گھر آئے مہمانوں کو یوں سوکھے منہ تو نہیں نکالا جاتا، انسان ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ لوگ گھٹیا ہیں، ہم تو نہیں، پھر کیا ضرورت ہے ان سے اس طرح کا سلوک کرنے کی؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں سمجھایا اور واپس مہمانوں کے پاس چلی گئیں، مگر وہ مسلسل بڑبڑاتا رہا۔ اور پھر وہی ایک کیا اور بھی بہت سے لوگ یک کے بعد دیگرے آئے، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر کسی نے بھی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا۔ آنے والے سب سے پہلے تو یہ پوچھتے تھے کہ لڑکی کا باپ کیا کام کرتا ہے، اور جب انہیں پتہ چلتا کہ وہ ریلوے میں معمولی ملازم تھے اور فی الحال بھائی بھی کچھ نہیں کرتا، صرف ٹیوشنز پڑھاتا ہے، تو انہیں اپنے ان کہے مطالبات میں سے آدھے بھی پورے ہوتے نظر نہ آتے۔ پھر بھلا کیا ضرورت تھی اس گھر سے رشتہ جوڑنے کی، جبکہ لڑکیوں سے لوگوں کے گھر بھرے ہوئے تھے؟ اور اب تو فرحت بھی کالج پہنچ گئی تھی۔ تائی اماں تو ہر دم پریشان رہنے لگی تھیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے قد دیکھتی اور فکرات میں گر جاتی۔ پریشانیاں تو جیسے اس گھر کے لیے ہی رہ گئی تھیں، اور آج کل عمیر بھی بہت سنجیدگی سے یہ سب محسوس کر رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ایک بار پھر سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کی سوچیں ایک ہی نقطے پر اٹکی رہتی تھیں کہ کہیں سے وہ ڈھیروں دولت کما کر لے آئے اور گھر کی تمام پریشانیاں ختم کر ڈالے۔ لیکن نہ تو قسمت اتنی مہربان تھی، نہ جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی کہ گھمائیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جاب کی مسلسل تلاش نے اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ یہی دنیا جو کبھی بڑی روشن اور خوبصورت لگتی تھی، اب کیسی پھیکی اور بے کیف ہو گئی تھی۔ معاشی مسائل کی حقیقتیں آشکار ہوئیں تو زندگی کی ساری دلکشی اور رنگینی بدصورتی میں بدل گئی۔ تلخ حقیقتوں اور کڑوی سچائیوں نے اس کے احساسات کو بھسم کر ڈالا۔ کبھی کبھی تو جی چاہتا تھا اپنی تمام ڈگریوں اور اسناد کو آگ لگا دے، جلا ڈالے ان تمام انعامات کو جو اسے دوران تعلیم ذہانت کے اعتراف کے طور پر ملے تھے۔ آج کل وہ ایسی ہی منفی کیفیات سے دوچار رہتا تھا، مایوسیوں کے حصار میں گرا رہتا تھا کہ اچانک شبیر ماموں کا امریکہ سے خط آ گیا۔ شبیر ماموں اماں کے سگے چچا زاد بھائی تھے، برسوں پہلے امریکہ گئے تھے، وہیں ایک امریکن سے شادی کی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ جب سے گئے تھے صرف 2 بار پاکستان آئے تھے، پہلی بار اپنی والدہ کے انتقال کی خبر سن کر اور دوسری بار اپنی جائیداد بیچنے۔ پہلی بار جب وہ آئے تھے عمیر چھوٹا تھا، البتہ دوسری بار جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ FA کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اب 8 سال بعد جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا تھا کہ انہوں نے اسے امریکہ آنے کی دعوت دی۔ اور یہ دعوت سرسری یا رسمی ہرگز نہ تھی، بلکہ انہوں نے خط ہی بطور خاص اس لیے لکھا تھا، حالانکہ اس سے قبل ان کے درمیان کبھی بھی خط و کتابت کا سلسلہ نہ رہا تھا، ماں سوائے تایا ابو کی وفات پر افسوس کے خط کے۔ اس اچانک مہربانی پر جہاں سب حیران تھے وہاں خوش بھی تھے کہ شبیر ماموں نے انہیں اپنا سمجھتے ہوئے یہ پیشکش کی، جبکہ آج کل تو کوئی قریبی رشتہ داروں کو نہیں پوچھتا۔ پھپھو کی مثال سامنے تھی، بھائیوں کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی پلٹ کر نہ پوچھا تھا کہ یہاں ان کے کچھ خونی رشتے اب بھی موجود تھے۔ پھر شبیر ماموں کی اتنی دور سے یہ نوازش حیرت انگیز ہی تو تھی، لیکن عمیر بہت الجھا سا لگ رہا تھا، جیسے وہ کسی اندرونی جنگ کا شکار ہو۔ اس کا گم سم کھویا کھویا رہنا اس کے ذہنی انتشار کی عکاسی کرتا تھا۔
تائی اماں نے اس سے ایک دفعہ اس موضوع پر بات کی تھی، لیکن وہ ٹال گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جانے نہ جانے کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ وہ دوراہے پر کھڑا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس راہ پر چلنے سے اس کی منزل آسانی سے مل سکے گی۔ دونوں راہوں پر بے یقینی کے دھندلکے نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور جہاں بے یقینی ہو وہاں فیصلہ کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ حالات ایسے تھے کہ یہ پیشکش کسی سنہری موقع سے کم نہ تھی۔ آج کل ہر نوجوان امریکہ جانے کے خواب دیکھتا ہے، گو کہ اس نے کبھی ایسا کوئی خواب نہ دیکھا تھا، نہ ہی اس کی ایسی کوئی خواہش تھی۔ وہ تو یہاں پر رہ کر کچھ کرنا چاہتا تھا، اپنی تعلیم، اپنے ٹیلنٹ سے اپنے ملک کو سنوارنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن اس کا موقع ملتا تب نہ، اور اب قسمت کی دیوی نے خود آگے بڑھ کر اس کے دروازے پر دستک دی تھی، اور کہتے ہیں قسمت کی دیوی ایک ہی بار خود چل کر دروازے تک آتی ہے، بار بار نہیں۔ حالات کے پیش نظر سب کا خیال تھا کہ اس پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حالانکہ اکلوتے بیٹے اور بھائی کو اتنی دور بھیجنے کا حوصلہ کسی میں بھی نہ تھا، لیکن سنہری مستقبل کے لیے دلوں پر ضبط اور صبر کے پتھر تو رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ بہرحال حتمی فیصلہ تو اس نے ہی کرنا تھا کہ سارے اختیارات اسی کے پاس تھے، اور بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جب یہ خبر صبا تک پہنچی تو وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی واضح تھی کہ وہ بنا کہے اسے یقین دلانے لگا۔ تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے؟ ہاں، بہت سوچ سمجھ کر۔ تمہارا خیال ہے کہ وہاں دولت کے انبار تمہیں تھال میں رکھ کر پیش کر دیے جائیں گے؟ اس نے استہزائیہ انداز پہ پوچھا۔ نہیں، میں جانتا ہوں وہاں جا کر بھی بہت محنت کرنی پڑے گی، تو یہاں کر لو۔ وہاں محنت کا معاوضہ اتنا مل جاتا ہے کہ ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں بہرحال۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ چند سالوں کی تو بات ہے۔ میں جانتا ہوں جدائیوں کا دور بڑا کٹھن ہوتا ہے، لیکن فیوچر بنانے کے لیے مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ جیسے خود کو تسلی دے رہا تھا۔ تمہارے مستقبل کے خواب صرف دولت کے ڈھیر تک محدود ہیں۔ اس کے لہجے میں بڑی چبھن تھی۔ عمیر نے جھجک کر اسے دیکھا اور کتنی ہی دیر بڑے غور سے اس سبیہ چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں کتنی ہی ان کہی اور ادھوری داستانیں رقم تھیں، اور پھر کوئی بھی جواب دیے بنا اس نے آنکھیں موند لی، یوں جیسے کوئی کسی حقیقت سے آنکھیں چرانے کی کوشش کر رہا ہو۔ صبا چند لمحے اس کے جواب کی منتظر رہی، مگر جب وہ کتنی ہی دیر تک کچھ نہ بولا تو وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ تقریباً 1 ماہ لگ گیا تھا اس کے انتظامات مکمل ہونے میں۔ پاسپورٹ بنوانا، اسلام آباد آنا جانا، ایجنسی کے چکر، ویزا، ٹکٹ، کتنے ہی کام تھے۔ ان دنوں وہ بے حد مصروف رہا تھا۔ جس دن تمام انتظامات مکمل ہو گئے اس دن خوش نظر آنے کی بجائے بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تائی اماں کے پاس بیٹھ کر وہ چھت پر چلا گیا۔ اس کی شروع سے عادت تھی جب اداس ہوتا چھت پر جا کر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ صبا نے اس کے لیے چائے بنائی اور اوپر آ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے خلا میں جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ مبارک ہو، اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ اتنی بڑی کامیابی ملی ہے پھر بھی چپ چپ ہو؟ تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے، آخر کو امریکہ جا رہے ہو، طنز کر رہی ہو؟ وہ کتنا بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ کامیابی پر مبارکباد دینا یا خوشی کی وجہ پوچھ لینا طنز کب سے ہو گیا؟ اس نے برا مان کر پوچھا۔ اس کا نروٹھا لہجہ کئی روز سے ایسا ہی تھا، اس کے ہر انداز سے خفگی ظاہر ہوتی تھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں یہ فیصلہ کر کے بہت خوش ہوں؟ میرے سینے میں دل نہیں ہے یا میں کچھ محسوس نہیں کر سکتا؟ یقین کرو صبا، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا، لیکن اب ذرا سی حقیقت پسندی سے کام لیا ہے تو احساس ہوا ہے کہ یہاں رہ کر میں 2-4 سال میں کون سا کارنامہ انجام دے لوں گا۔ میری اوپر تلے 3 بہنیں ہیں، باپ کا سایہ بھی سر پہ نہیں۔ بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، اپنا فیوچر بنانا ہے۔ بہت سوچا ہے میں نے، تب یہ فیصلہ کر سکا ہوں۔ تم سب سے دوری، تنہا، گھر سے دور، ملک سے باہر رہنا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل، بہت کٹھن ہے۔ اس کی آواز میں اداسیاں گھل گئیں۔ ہاں، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، جدائیاں سب کو ڈستی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ سب عادی ہو جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یوں ہی ہوگا، ابتدا میں چند روز مشکل سے کٹیں گے اور پھر تم بھول جاؤ گے کہ یہاں کس کس کی آنکھیں اور کتنی محبتیں تمہاری منتظر ہیں۔ سیاہ آبگینوں میں پانی بن کر تیرنے لگا تو گلا روندھ گیا اور اس کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ مبادا دل کے تمام بھید نہ عیا ہو جائیں، حالانکہ وہ تو ہو چکے تھے کہ دلوں کے بھید نہ لفظوں کے پابند ہوتے ہیں نہ آنکھوں کے۔ یہ حقائقیں تو دل سے براہ راست دل تک پہنچتی ہیں۔ روندا ہوا گلا، لرزتی پلکیں، خفا خفا سا لہجہ
اور ہر ادا میں اداسی۔ کیا اب بھی کہنے کو کچھ باقی تھا؟ اب بھی کوئی راز رہ گیا تھا؟ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، یک ٹک وارفتگی سے، یوں جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہو، جیسے آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا ہو، جذب کر رہا ہو۔ اور بالآخر اس کے جانے کی تاریخ آ پہنچی۔ آج شام اسے یہاں سے کراچی اور پھر کراچی سے نیو یارک جانا تھا۔ پوری کائنات پر جیسے اداسی کی چادر سی تنی ہوئی تھی، اور وہ تو جیسے ویرانیوں کے بے کنار سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی۔ آج اسکول سے بھی چھٹی کی تھی اور اب دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ عمر نہا کر نکلا تو تولیے سے بالوں کو رگڑتا ہوا وہیں آ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کھانا بنا رہی ہوں۔ اس نے کٹی ہوئی سبزی گوشت میں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، جاتے ہوئے تمہارے ہاتھوں کا کھانا کھا کر جاؤں گا، پھر تو یہ ذائقہ جانے کب نصیب ہو۔ چلو، اس سے اتنا احساس تو ہوا کہ اپنے سہانے خوابوں کے علاوہ تمہیں کسی دوسری ذات سے بھی تھوڑا بہت لگاؤ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کے ہونٹوں سے ایک آدھ جملہ پھسل ہی جاتا تھا۔ آج کل وہ ایسی اکھڑی اکھڑی اور حساس ہو رہی تھی کہ ذرا سی بات پر آنکھیں بھیگ جاتی، معمولی سی بات پر برس پڑتی۔ اس کی بات پر عمیر نے ایک شاکی نظر اس پہ ڈالی اور جیسے ہٹانا بھول گیا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، بڑی وارفتگی سے، بڑی آس سے کہ شاید وہ ابھی کچھ کہہ دے، کوئی امید، کوئی دلاسا، کسی خوش آئند خواب کی جھلک۔ رواں دو لفظوں کا منتظر ہو گیا۔ دھڑکن سماعت بند کر اس کے ہونٹوں کی جنبش کا انتظار کرنے لگی۔ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کے یہی تو 2-4 لمحے تھے کچھ کہنے سننے کو، لیکن وہ بھی گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ جو دل کا مکین تھا، جذبوں کا امین تھا، جس کے ساتھ دل نے تمام خوشیاں اور غم بانٹنے کی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، جو اس کا سب کچھ تھا، وہی اس کے سامنے مہر بلب کھڑا تھا۔ کاش عمیر، تم ایک جملے سے میری زندگی سہل کر دو۔ وصل کی رت تو ختم ہونے کو ہے، پھر تو ہجر ہوگا، جدائیاں ہوں گی، کیا رہ جائے گا ہمارے پاس ایک دوسرے کی یاد کے سوا؟ صبا نے بڑی آس سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، مگر وہ نظر چرا گیا اور مشرقی روایتوں میں جکڑی مشرق کی بیٹی نے چپ چاپ سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ کتنا درد تھا ان حسرت زدہ لمحوں میں۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی اور اس کا دل جیسے وہیں کہیں رہ گیا تھا۔ وہ جذباتی نہیں تھا، لیکن اس وقت اپنے جذبات اور احساسات پر بند باندھنا بہت دشوار تھا۔ عامر پچھلی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا جانے کیا سوچ رہا تھا، اور خود اس کی سوچوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا۔ وہ تپتی چلچلاتی دھوپ میں گھنی چھاؤں جیسی سانولی سلونی صبا احمد، جس کے وجود سے کائنات میں دلکشی اور حسن تھا، وہ جس کے دم سے زندگی کے سارے رنگ تھے، وہ اسے ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ وقت رخصت، اس کی نم پلکیں، کپ کپاتا لہجہ، شاکی نظریں اس کے ذہن میں بے وسط ہو کے رہ گئی تھیں۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی، کیا سننا چاہتی تھی، وہ سب سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا وقت اور حالات کے جس دوراہے پر وہ دونوں کھڑے ہیں، وہاں آج کہے گئے چند لمحوں کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے۔ اور پھر وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ آج وہ سب کہہ دے جو برسوں سے صرف اور صرف اس کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ وہ تمام لمحے اس کے نام کر دے جو اس کی امانتیں ہیں۔ کبھی کبھی انسان کس قدر بے بس ہو جاتا ہے، چاہنے کے باوجود وہ کچھ بھی نہ کر سکا تھا، اور کہتا بھی کیسے؟ جن رستوں پر وہ سفر کرنے نکلا تھا وہاں تو بے یقینی کی دھند پھیلی تھی۔ اپنی منزل کے بارے میں تو وہ خود بھی وثوق سے کچھ نہیں جانتا تھا، پھر کس برتے پر اسے کوئی آس دلاتا؟ ان آنکھوں کو بے معنی اور لا حاصل انتظار کیوں سونپ دیتا جس میں وہ خود پہلا خواب بن کر اترا تھا؟ وہ اسے بے حد عزیز تھی، اسے اس کی خوشیاں اپنی محبت سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ وہ جانتا تھا وہ بہت گہری اور بڑی حساس ہے، اور یہ محبت کے روگ تو انسان کو دیمک بن کر چاٹ جاتے ہیں۔ وہ اسے ان لمحوں کا اسیر نہیں بنانا چاہتا تھا، وہ اسے آزاد اور خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے سمت اٹھنے والے قدم ہر بار ٹھہر جاتے تھے۔ وہ ہمیشہ اچھے وقت کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن جب کہنے سننے کا وقت آیا تو وہ لمحے مصلحتوں نے اپنی مٹھی میں بند کر لیے، اور دل کی ساری باتیں دل ہی میں رہ گئیں۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ڈرائیور نے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ جگجیت سنگھ کی آواز فضا میں بکھرنے لگی۔ اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں۔ وقت کے ساتھ ہے مٹی کا سفر صدیوں سے، کس کو معلوم کہاں کے ہیں کدھر کے ہم ہیں۔ پہلے ہر چیز بھی اپنی، مگر اب لگتا ہے اپنے ہی گھر میں کسی دوسرے کے گھر کے ہم ہیں۔ چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کس راہ گزر کے ہم ہیں۔
ٹیکسی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ چند ادھوری ادھوری یادیں اور ان کہیں داستانیں تھیں۔ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں اور دل کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ دیوہیکل جہاز کسی ننھے سے پرندے کی طرح آسمان کی وسعتوں میں کھو گیا تو صبا نے دونوں بازو منڈیر پر ٹکا کر چہرہ ان میں چھپا لیا اور ان تمام آنسوؤں کو بہنے کا موقع دے دیا جو نہ جانے کب سے رکے ہوئے تھے۔ کیسا ستمگر تھا وہ! جاتے جاتے بھی کوئی آس نہ دلا کر گیا تھا، کوئی وعدہ نہ قسم۔ کیسی بے رنگ اور بے کیف ہو گئی تھی اس کی زندگی۔ جب دل کا سارا درد آنکھوں کے رستے بہہ نکلا تو وہ نیچے آ گئی۔ در و دیوار سے اداسی برس رہی تھی، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ تائی اماں کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑی تھی، عفت کچن میں چپ چاپ کام میں مصروف تھی اور وقتاً فوقتاً آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ فرحت اپنی مرغیوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے کرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نیلم اور آمنہ بھی گمسم سی تھیں، اداسی قہر بن کر یہاں وہاں تک پھیل گئی تھی اور سناٹا روح کے اندر اترنے لگا تھا۔ جدائی کا پہلا ہی دن بڑا طویل اور صبر آزما تھا۔ اس کی دوری نے زندگی کو بہت بدل دیا تھا۔ گو کہ بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، سورج اپنے اوقات پر نکلتا تھا، ستارے پوری آب و تاب سے آسمان پر نمودار ہوتے تھے، چاند کی چاندنی بھی ویسی ہی تھی، بھوک پیاس سونا جاگنا سب کچھ تو ویسا ہی تھا، لیکن پھر بھی صبا کو محسوس ہوتا جیسے کائنات میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہو، اور وقت بھی تو تھم تھم کر گزرتا تھا، یوں جیسے گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک رک گئی ہو، ہر طرف جمود سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ کئی دن تک بولائی بے کل سے پھرتی رہی، کبھی خواہ ہی عامر یا آمنہ کو ڈانٹ دیتی تو کبھی بلا وجہ ہی رونے کو جی چاہتا۔ اگلے کئی روز یوں ہی چپ چاپ خاموشی سے سرک گئے اور پھر آہستہ آہستہ بلاخر شب و روز اپنی پرانی روٹین پر آنے لگے۔ عمیر کے خط آتے تھے، اس نے اپنے حالات کے بارے میں کبھی بھی تفصیلاً کچھ نہ بتایا تھا، صرف یہی بتایا تھا کہ وہ شبیر ماموں کے ہاں رہتا ہے اور ابھی تک کسی مناسب نوکری کا انتظام نہیں ہوا۔ شبیر ماموں کوشش کر رہے ہیں اور یہ تو یہاں رہنے والوں کو بھی اندازہ تھا کہ وہاں نوکریاں اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتی، اور اسی بات کی وضاحت وہ اپنے خطوط میں کرتا رہتا تھا۔ وہ بھی اسے ایک دو خط لکھ چکی تھی، سیدھے سادے بے ضرر سے، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں، تائی امی کی اداسی، فرحت نیلم کی پڑھائی کی رپورٹ، عامر کی سرگرمیاں اور اپنی خیریت کی اطلاع، بس یہی ہوتا تھا اس کا خط۔ اور یوں ہی 2 سال گزر گئے۔ اس نے اس دوران پرائیویٹ طور پر ایم اے کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ عفت بی اے کر کے کب سے فارغ بیٹھی تھی۔ اب تو فرحت بھی گریجویشن مکمل کر کے بی ایڈ میں ایڈمیشن لے چکی تھی۔ آمنہ اور نیلم بھی 3rd ایئر میں تھیں۔ عامر کے چند روز بعد ایف ایس سی کے فائنل امتحان ہونے والے تھے اور صبا کا پورا دھیان اسی میں تھا۔ اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جاتا تو وہ مطمئن ہو جاتی۔ صبا، اس روز تم نے کچھ ٹیوشنز کی بات کی تھی۔ بریک ٹائم میں وہ اسٹاف روم میں بیٹھی تھی جب مس فرناز نے کہا۔ ہاں کہا تو تھا، کوئی ہے نظر میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بھائی کے ایک جاننے والے ہیں، اس کے چھوٹے بھائی کو ٹیوشن پڑھانی ہے، غالباً 8th کلاس میں پڑھتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم لے آنا اسے کسی روز گھر پہ۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ نہیں بھائی، وہ گھر پر پڑھنے نہیں آئے گا۔ تو؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بھائی بڑے باپ کا بیٹا ہے، اسے تو گھر جا کے پڑھانا پڑے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو گھر جا کے نہیں پڑھا سکتی۔ اس نے فوراً انکار کر دیا۔ سوچ لو، فیس بھی تو اچھی ملے گی۔ فرناز نے مثبت پہلو دکھایا۔ لیکن کنوینس پرابلم بھی تو ہے۔ ہاں یہ تو ہے، بہرحال تم سوچ لو، آفر بہت اچھی ہے۔ انہیں ایک ذمہ دار اور لائق فائق ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ منہ مانگی فیس مل سکتی ہے اور اسے اچھی فیس کی ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گی۔ بیل کی آواز پر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ گھر آئی تو بھوک سے برا حال تھا، وہ کپڑے بدل کر سیدھی کچن میں آ گئی۔ باقی سب تو کھانا کھا چکے ہوتے تھے، لیکن عفت اکثر اس کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ جلدی سے آ جاؤ عفت، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی اور پلیٹوں میں سالن نکالنے لگی۔ اب آ بھی جاؤ، سالن ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ہاتھ دھو رہی تھی آپ بھی، لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی تو نہیں کر کے گئی تھی۔ ہاں، اس پر فرناز نے باتوں میں لگا لیا۔ بریک میں بھی کچھ نہیں کھا سکے۔ ایسی کون سی خاص باتیں تھیں؟ عفت نے شرارت سے پوچھا۔ میں نے اسے ٹیوشن کا کہہ رکھا تھا، اسی سلسلے میں بات کر رہی تھی کہ ایک ٹیوشن ہے لیکن شادمان میں ہے اور گھر جا کے پڑھانا پڑے گا۔ اس نے کھانے کے دوران ہی بتانا شروع کر دیا۔ اتنی دور اور پھر گھر جا کر؟ ایسی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر گھر پر کوئی ٹیوشن مل جائے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اب اچھڑے سے شادمان جانا کوئی آسان بات ہے؟ چھوڑیں، ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا ہے۔ عفت نے منٹوں میں فیصلہ کر دیا۔ ساری عمر ٹھیک ٹھاک گزارے پر تو نہیں گزر سکتی نا،
کل کو عامر کا ایڈمیشن میڈیکل میں ہو جائے، جو کہ انشاءاللہ ضرور ہوگا، تو پھر اخراجات میں ایک دم سے اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے مجھے ابھی سے سوچنا ہوگا، اور میں نے سوچ لیا ہے، میں ٹیوشن ضرور پڑھاؤں گی، اچھی آفر مل رہی ہے تو کیوں ضائع کروں۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے کہا، لیکن آپ جائیں گی کیسے؟ جب گھر سے قدم نکالو تو کئی راہیں مل جاتی ہیں، ویسے بھی یہاں سے سیدھی وین جاتی ہے۔ تو آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے؟ ارادہ نہیں، فیصلہ، بس تائی اماں سے پوچھنا باقی ہے۔ اس نے پلیٹیں سمیٹتے ہوئے کہا تو عفت چپ کر گئی کہ اسے معلوم تھا کہ وہ جب کوئی ارادہ کر لیتی ہے تو اسے پورا کر کے ہی دم لیتی ہے۔ وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے وہ اکتانے لگی تھی۔ 15-20 منٹ پہلے ایک ملازمہ اسے کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہوئے یہ اطلاع دے گئی تھی کہ بڑے صاحب کو بتا دیا ہے، بس وہ ابھی آ رہے ہیں، اور اس وقت سے وہ اس ابھی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس دوران وہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لے کر بھی فارغ ہو چکی تھی، اور اب انتظار کی مزید کوفت سے بچنے کے لیے وہ کارنر سٹینڈ پر رکھے کرسٹل کے خوبصورت ڈیکوریشن پیسز دیکھنے لگی۔ ہزاروں روپے کے یہ قیمتی اور دیدہ زیب ڈیکوریشن پیس مکینوں کی اعلیٰ ذوقی کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ اس کی پوری توجہ کرسٹل کی بنی ہوئی ان چھوٹی چھوٹی بےحد خوبصورت بطخوں پر تھی کہ کسی نے کھنکھار کر اپنی آمد سے مطلع کیا۔ صبا نے پلٹ کر دیکھا، وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں کھڑا اسی کی طرف متوجہ تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے فرناز نے بھیجا ہے۔ اس کے بھائی، میں جانتا ہوں، تشریف رکھیں پلیز۔ اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ تھینک یو۔ وہ بیٹھ گئی۔ مجھے آغا جمال کہتے ہیں۔ وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی تو وہ بات کرنے لگا، اور صبا نے بلا ارادہ ہی اس کا جائزہ لے لیا۔ آف وائٹ شلوار قمیض اور بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس وہ گہری سانولی رنگت والا مرد خاصا باوقار لگ رہا تھا۔ عمر 45-50 کے لگ بھگ ہوگی۔ کن پٹیوں کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ سوری مس، بات مکمل کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ صبا، اس نے جلدی سے نام بتایا۔ مس صبا، یہ بزنس کے دھندے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے انداز میں خاصی شائستگی تھی۔ جی، وہ اس سے زیادہ کیا کہتی؟ ہاں تو کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ وہ اصل موضوع کی طرف آیا۔ جی میں نے ماسٹرز کیا ہے اکنامکس میں۔ گڈ۔ عمر میرا بیٹا ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے، ویسے تو ذہین ہے لیکن بہت لاپرواہ اور قدرے ضدی ہے۔ اسے پڑھانا ذرا ٹف ہے، کیا آپ اسے ہینڈل کر سکیں گی؟ جو کام سختی سے نہ ہو وہ پیار سے ہو سکتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی توقع پر پوری اتر سکوں۔ اس نے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ویل ڈن۔ آپ رہتی کہاں ہیں؟ اچھرے میں۔ اوہ، وہاں سے یہاں آنے میں دشواری نہیں ہوگی؟ وہ میری پرابلم ہے۔ اوکے، اسے بھلا کیا پرواہ ہوتی؟ آپ مجھے عمر سے ملوا دیں تو؟ اس وقت تو وہ کرکٹ کھیلنے گیا ہوا ہے، اس نے بتایا، اور پھر فیس وغیرہ کے معاملات طے کرنے لگا جو فوراً ہی ہو گئے تھے۔ اوکے مس صبا، میری میٹنگ ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھ گئی۔ تو پھر کل سے آپ آ جائیں اور عمر کے ساتھ ڈسکس کر کے ٹائمنگ سیٹ کر لیں۔ جی بہتر، خدا حافظ۔ اس نے قدم بڑھائے۔ خدا حافظ۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکل آیا۔ اگلے چند روز میں ہی وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ عمر سچ مچ بہت ضدی اور بگڑا ہوا بچہ ہے، جس کی نظر میں ٹیچر کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کا موڈ ہوتا تو پڑھنے بیٹھتا، نہ ہوتا تو صاف انکار کر دیتا۔ لیکن ایک بات تھی کہ وہ واقعی ذہین تھا، لہٰذا اس نے ہمت نہ ہاری تھی، اور اس کی ہر دھرمی اور ضد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اور یہ اس کی نرمی اور مشفقت کا ہی نتیجہ تھا کہ عمر کسی حد تک اس کی بات ماننے لگ گیا تھا، اور پہلے کی طرح وقت بے وقت پڑھائی سے چھٹی کرنا کم ہو گیا تھا۔ پہلے روز کے بعد اس کا سامنا ابھی تک آغا جمال سے دوبارہ نہ ہوا تھا۔ وہ اسکول سے سیدھا ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی تھی اور واپسی پر بے حد تھکی ہوتی تھی، سو کھانا کھاتے ہی سو جاتی۔ اب بھی جو کھانا کھا کر لیٹی تو ایسی گہری نیند آئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ آنکھ کھلی تو چاروں سو ملگجا سا اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ وہ منہ پر 2-4 چھینٹے مار کر کچن میں آ گئی۔ آمنہ رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہوئے چاول صاف کر رہی تھی۔ چائے بنانے کے دوران وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، اور جب چائے بن گئی تو مگ میں ڈال کر تائی اماں کے پاس آ گئی۔ اکتوبر کا وسط تھا اور سرے شام ہی ہوا میں خنکی آ گئی تھی۔ موسم خاصا بدل گیا ہے نا؟ اس نے ٹھنڈ محسوس کرتے ہوئے کہا۔ موسم تو اپنے وقت سے بدل ہی جاتے ہیں، نصیب ہی نہیں بدلتے۔ انہوں نے نیلم کی قمیض کی سلائی ادھیڑتے ہوئے کہا تو وہ تعجب سے انہیں دیکھنے لگی۔ کتنی یاسیت تھی ان کے لہجے میں، اور اس نے غور کیا وہ خاصی رنجیدہ لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا تائی امی، خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت ہے۔ نہیں، پریشان لگ رہی ہیں، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ بس بیٹا، خدا سے دعا ہے کہ بیٹیاں دے تو ان کے نصیب بھی اچھے دے۔ وہ سچ مچ بہت افسردہ تھی۔ لیکن ہوا کیا؟
وہ جو اس دن عفت کے لیے کچھ لوگ آئے تھے نا، جن کا بیٹا انجینئر تھا؟ ہاں ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ لڑکی کا بھائی امریکہ میں ہے، ہمارے سٹینڈرڈ کے لوگ ہوں گے، لیکن یہ تو… چھوڑیں تائی اماں، اس بات پر پریشان ہو گئی آپ؟ بلکہ اچھا ہوا جو وقت پر پتہ چل گیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں، ایسی سطحی سوچ رکھنے والے لوگ جو اتنی اچھی لڑکی اور عزت دار گھرانے کی بجائے اسٹیٹس کو معیار بنا کر رشتے جوڑتے ہوں۔ ان سے بچ جانا ہی خوش قسمتی ہے۔ اگر اب پتہ نہ چلتا اور شادی کے بعد ان کی ذہنیت کھلتی تو تب ہم کیا کرتے؟ وہ انہیں دلاسا دینے لگی۔ پر بیٹا، اب تو 90% لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہے، آخر ہم جیسے سفید پوش لوگوں کا کیا ہوگا؟ آپ فکر کیوں کرتی ہیں تائی امی؟ اگر 90% لوگ ایسے ہیں تو 10% اچھے بھی تو ہیں۔ اور ویسے بھی عمیر گھر بار وطن چھوڑ کر اپنے پیاروں سے دور گیا ہے، اس قربانی کا کچھ صلہ تو ملے گا۔ ہاں، اسے خط لکھوں گی کہ تمہارے جانے سے تو لوگوں کی توقعات اور بڑھ گئی ہیں۔ وہ بیچارہ بھی وہاں پر جانے کیا کیا سوچتا ہوگا۔ یہ جو کبھی کبھار پیسے بھیجتا ہے، نہ جانے کس طرح کماتا ہے۔ اکلوتے پردیسی بیٹے کے ذکر پر ان کی آواز رند گئی تو اس کا دل بھی بھر آیا، مگر ضبط کر گئی۔ ہر رات کی سحر ہوتی ہے تائی اماں، آپ صرف دعا کیا کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام کر تسلی دی، حالانکہ خود اندر سے کتنی افسردہ ہو گئی تھی وہ۔ یونیورسٹی کے طلبہ نے جلوس نکالا تھا اور پولیس کی مداخلت پر مشتعل ہو کر سڑک پر جاتی ہوئی کئی ویگنوں کے پتھر مار مار کر شیشے توڑ دیے تھے، جس پر اگلے روز ویگنوں نے احتجاجاً ہڑتال کر دی تھی۔ لہٰذا اس کے لیے عمر کو پڑھانے جانا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور جب تیسرے روز وہ پڑھانے آئی تو آغا جمال فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ بات مکمل کر کے وہ اس کے سمت متوجہ ہوئے۔ ٹھیک تو ہیں آپ؟ 3 دن سے آئی نہیں؟ دراصل ہماری روٹ کی ویگنوں نے ہڑتال کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے مجھے چھٹی کرنی پڑی۔ اوہ شٹ، پتہ نہیں کیا بنے گا اس قوم کا۔ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا نقصان کر کے۔ بہرحال آپ ذرا کیئر کیا کریں پلیز، 3 چھٹیوں سے عمر کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں سر، لیکن ایسے موقعوں پر تو مجبوری ہوتی ہے۔ اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آئندہ سے میں ڈرائیور بھیج دیا کروں گا، وہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ کر دے گا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا، لیکن وہ متذبذب ہوئی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ عمر کی آپ سے انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے اور یہی اس کے حق میں بہتر ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ریلیکس ہو کے پڑھائیں۔ اور یہ سب وہ اپنے بیٹے کے مفاد کے لیے کر رہا تھا، اس پر کوئی احسان نہیں تھا۔ سو وہ چپ کر گئی، گویا آمادہ ہو گئی۔ سیدھی سادھی ایک ہی ڈگر سے گزرتی ہوئی سپاٹ سی زندگی میں کبھی کبھار جب عمیر کا فون آتا تو 4 سو چراغ جل اٹھتے۔ ایک خوشگوار سا احساس رگو پے میں اس طرح سرایت کرتا کہ ہواؤں میں خوشبو رچ جاتی، اور ایک اندیکھی سی خوشی اس کے ارد گرد تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی۔ اس روز بھی اچانک ہی اس کا فون آ گیا، جسے اتفاق سے اس نے ہی اٹینڈ کیا تھا۔ دوسری طرف عمیر کی آواز سن کر دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہو گیا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس کی آواز سنی تھی، یہ لہجہ سماعتوں میں اترا تھا۔ دل چاہتا تھا وہ بولتا چلا جائے اور وہ سنتی چلی جائے، وقت تھم جائے، ہر شے ساکت ہو جائے۔ وہ بھی شاید کسی ایسے ہی احساس کی گرفت میں تھا۔ کتنے ہی پل خاموشیوں کی نظر ہو گئے، پھر جیسے وہ چونکا۔ کیا حال ہے صبا؟ اچھی تو ہو؟ وہی دھیما گمبھیر شیریں لہجہ۔ میں اچھی ہوتی تو… آواز بھیگنے لگی تو اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تم کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، جیسے ہی حالات ذرا بہتر ہوئے واپس آنے کی کوشش کروں گا، میرے لیے دعا کرنا۔ تمہیں تو دعاؤں پر یقین نہیں تھا، اس نے یاد دلایا۔ جذبوں کی صداقت پر تو ہے۔ اور پھر کتنے ہی دن یہی جملہ اس کے ارد گرد باز گشت کی طرح گونجتا رہا کہ جیسے ہی حالات ذرا بہتر ہوں گے واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کی آنکھوں میں مدھم پڑتی امید آس کے دیے پھر سے لو دینے لگے تھے، اور جینے کو پھر سے آسرا مل گیا تھا۔ اس دن اسکول سے چھٹی تھی۔ وہ عامر اور آمنہ کے ساتھ خالہ کے ہاں چلی آئی۔ چونکہ چھٹی کا دن تھا لہٰذا سبھی گھر پر تھے۔ اسے اپنے ہاں دیکھ کر خالہ تو کھل اٹھی۔ یہ آج عید کا چاند کدھر سے نکل آیا؟ رابعہ نے گلے ملتے ہوئے کہا۔ باقی سب نے بھی بہت خوشی کا اظہار کیا۔ صبا بیٹا، بہت دنوں بعد آئی ہو، اب شام تک ادھر ہی رہنا۔ خالو نے اس کے سلام کے جواب میں سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شفقت سے کہا تو وہ ان کی محبت پر مسرور ہو گئی۔ سب لوگ ہمارے دیر سے آنے کا شکوہ کر رہے ہیں، خود تو کبھی یاد نہیں آیا کہ جا کر خیریت ہی پوچھ آئیں۔ سائمہ کی کسی بات پر اس نے شکوہ کیا۔ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل جب بھی جانے کا سوچا تمہارے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے رک گئے۔ اتنی دیر سے تو واپس آتی ہو تم پڑھا کے۔ رابعہ نے اپنا دفاع کیا۔ خیر یہ تو بہانہ ہے، ورنہ چھٹی کا دن ملنے ملانے کے لیے یہی ہوتا ہے، جیسے اس وقت ہم یہاں
پائے جا رہے ہیں۔ عامر نے اس کا جواز ماننے سے قطعی انکار کر دیا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے آج کل ہم میں سے کوئی نہ کوئی آنے والا تھا آپ کی طرف۔ رابعہ نے سائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرما سی گئی اور سوا کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اور پھر بعد میں خالہ نے بتایا کہ آج کل سائمہ کی بات چل رہی ہے تو اسے بےحد خوشی ہوئی۔ کیا کرتا ہے لڑکا، کیسے لوگ ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمارے ہی جیسے ہیں، لڑکا باپ کے ساتھ دکان پہ بیٹھتا ہے، اچھے شریف لوگ ہیں۔ لڑکے والوں کے تقاضے اور نخرے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو اگر اپنے جیسے بھی مل جائیں تو خوش نصیبی ہے، ورنہ تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے سے اونچے گھر میں رشتہ کریں۔ ارے بیٹا، آج کے دور میں لڑکے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ڈھونڈتے ہیں اور سب سے آسان رستہ انہیں یہی نظر آتا ہے کہ امیر کبیر گھر میں رشتہ جوڑ لیں۔ خالہ نے شاید اس کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے لڑکے کے بارے میں سن کر زیادہ خوشی نہیں ہوئی، اسی لیے وہ اسے آج کل کے حالات کے بارے میں بتا رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خالہ، بیٹیاں بیاہنا باقی بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس نے افسردگی سے ان کی بات کی تائید کی۔ عمیر کا فون آئے کتنا ہی عرصہ ہو گیا تھا۔ خط تو وہ ویسے بھی بہت کم لکھتا تھا، لیکن فون پر اپنی خیریت کی اطلاع ضرور دے دیتا۔ لیکن اب تو بہت دنوں سے اپنی کوئی خبر ہی نہ دی تھی۔ عفت نے خط لکھا تھا مگر اس کا بھی جواب ندارت۔ تائی، اماں اور باقی سب تو پریشان تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں تو جیسے رت جگوں نے بسیرا کر لیا تھا۔ حسب معمول وہ عمر کا انتظار کر رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ چھوٹے صاحب تو آج میچ دیکھنے گئے ہیں، لہٰذا وہ چھٹی کریں۔ کل اس کا میتھ کا ٹیسٹ تھا اور آج اس نے صرف اسی کی تیاری کروانی تھی، لیکن وہ اسٹیڈیم پہنچا ہوا تھا۔ اسے اس کی لاپرواہی پر غصہ تو آیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیا کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے بیگ اٹھایا اور ابھی جانے کے ارادے سے اٹھی تھی کہ آغا جمال آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے پلیز، اس نے بیٹھتے ہوئے کہا تو اخلاقاً اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ کیسی ہیں آپ؟ فائن، اس نے مختصراً کہا۔ دراصل عمر آج میچ دیکھنے چلا گیا ہے۔ اس لیے میں جا رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، بہت شوقین ہے وہ میچ کا، اور آج تو ویسے بھی پاکستان اور انڈیا کھیل رہے ہیں، وہ بھی قذافی اسٹیڈیم میں، اسی لیے میں نے اسے اجازت دے دی۔ ویسے آپ کے ساتھ کیسا جا رہا ہے؟ جی؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ میرا مطلب ہے پڑھائی میں کیسا جا رہا ہے؟ دراصل وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ بچہ ہے، اس نے وضاحت کی۔ نہیں سر، کمپلیکیٹڈ نہیں، آپ اسے موڈی کہہ سکتے ہیں۔ جب اس کا موڈ نہیں ہوتا تو وہ کسی کی نہیں مانتا، اور اگر زبردستی کی جائے تو روٹ ہو جاتا ہے۔ پھر تو آپ کو اسے پڑھانے میں دشواری ہوتی ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، پڑھانے سے پہلے اسٹوڈنٹ کی مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں اسے سمجھ چکی ہوں۔ انفیکٹ وہ بہت ذہین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کا موڈ ہوتا ہے وہ بہت جلد پک کر لیتا ہے، اور یوں اس کا بیلنس صحیح رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا۔ اس نے پروفیشنل انداز میں تسلی دی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری فکر کم کر دی۔ دراصل ماں کی کمی نے اس کا مزاج ایسا کر دیا ہے۔ اس کی لاپرواہی یا لاؤبالی کے باعث کئی ایک ٹیچرز اسے چھوڑ گئے یا پڑھانے میں ناکام ہو گئے، اسی لیے اس بار میں نے لیڈی ٹیچر کا انتظام کیا تھا۔ دراصل عورت میں فطری طور پر اتنی لچک ہوتی ہے کہ وہ… اچھا خیر، چھوڑیں اس بات کو، اس نے خود ہی بات ختم کر دی۔ اب میں چلوں؟ چائے پی کے جائیے گا؟ نو تھینکس، لیکن اب تو چائے کا وقت ہے، اور پھر اتنا وقت تو عمر کی پڑھائی میں بھی لگ ہی جاتا ہے۔ آپ کو دیر تو ہرگز نہیں ہو رہی، اس نے اتنے اصرار سے کہا کہ اسے رکنا ہی پڑا، اور چائے کے دوران وہ اسے اپنے بیٹوں کے متعلق بتانے لگا۔ بڑا بیٹا آج کل انگلینڈ میں تھا، اس نے وہیں شادی کر لی تھی۔ دوسرے کو خاص وڈیروں والے شوق تھے، اور وہ زیادہ تر زمینوں پر ہوتا تھا۔ آغا جمال کی بیوی اس کی چچا زاد تھی۔ عمر 5 سال کا تھا جب اس کی اچانک وفات ہو گئی۔ معمولی سا یرکان ہوا تھا، لیکن اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ بیٹے جوان ہو کر اپنی پسندیدہ راہوں پر چل نکلے تھے، اور اس نے اپنا دھیان بزنس میں لگا لیا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی بہت ذاتی قسم کی باتیں اس سے شیئر کی تھیں، اور سبا کو محسوس ہوا کہ بظاہر حشاش پشاش نظر آنے والا یہ شخص اندر سے بہت اکیلا ہے۔ رات کا جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ عامر کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ عمیر کے جانے کے بعد سیڑھیوں کے درمیان بنا ہوا گیلری نما کمرہ اب عامر کے زیر استعمال تھا۔ یہ کمرہ ذرا الگ تھلگ تھا، سو اسے پڑھنے میں آسانی رہتی تھی۔ آج کل اس کے FSC کے فائنل پیپر ہو رہے تھے، اور وہ رات گئے تک پڑھتا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 3 بجنے والے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ عامر، اس نے آہستگی سے پکارا۔ اپی آپ؟ اس نے کتاب پر سے سر اٹھایا۔ آپ اب تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔
نہیں تو بس ابھی آنکھ کھلی ہے، تمہاری لائٹ جلتے دیکھ کر ادھر آ گئی، 3 بج رہے ہیں، بس اب سو جاؤ۔ اس نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے محبت سے کہا۔ نہیں آپی، یہ سونے کے دن نہیں ہے، بس آپ دعا کریں میرے مارکس اچھے آ جائیں اور مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن مل جائے۔ بہت شوق ہے تمہیں ڈاکٹر بننے کا؟ وہ اس کے قریب ہی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہاں، لیکن شوق سے بھی زیادہ ابو کی خواہش کا احترام ہے۔ ان کا خواب تھا نا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ہاں، بہت شوق تھا انہیں، لیکن ابھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ڈاکٹر بننے کے لیے تو بہت پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کتابیں ہی بہت مہنگی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری خواہش اور ابا کا خواب ادھورا ہی رہ جائے۔ اس کے لہجے میں کتنے اندیشے تھے، اس کا اکلوتا لاڈلا بھائی، اس کی پہلی پہلی خواہش، اور وہ بھی وہموں اندیشوں میں لپٹی ہوئی، آسو نراش کے چکر میں ڈولتی ہوئی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں عامر، تم صرف پڑھائی پر توجہ دو۔ اس نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کس کے سوچنے کے ہیں؟ ابو یا کوئی بھائی ہوتا تو اور بات تھی، مگر اب تو جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ابو یا کوئی بھائی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کبھی ابو کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اگر تم اسی قسم کی باتیں سوچتے رہے تو اسٹڈی پر برا اثر پڑے گا، لہٰذا ساری سوچیں اپنے دماغ سے جھٹک دو۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ بس تم خوب دل لگا کے محنت کرو، وہ جو اللہ ہے نا، سب کا سہارا ہے، اس سے اچھی امید رکھو۔ اس نے اس کے گال تھپ تھپائے اور اسے حوصلہ دیتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ واقعی ابو کی جگہ ہو، جیسے زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پس منظر چلی گئی ہو، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اس کے پیش نظر صرف ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ کسی طرح عامر کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور وہ جو دل کے اندر تتلیوں جیسی رنگین اور جگنو جیسی جگمگاتی ہوئی خواہش تھی، وہ تو اس نے کب سے حقیقتوں کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دی تھی۔ حالانکہ نہ تو اس کے رنگ پھیکے پڑے تھے، نہ ہی لو مدھم ہوئی تھی۔ عفت کی بات اچانک ہی ٹھہر گئی تھی۔ کسی ملنے ملانے والے کے توسط سے رشتہ آیا تھا۔ پسندیدگی کے بعد دونوں جانب سے ضروری چھان بین کر کے منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہوئی، اور پھر جلد ہی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ عمیر کو خط لکھ کر مطلع کر دیا گیا تھا۔ چند روز بعد اس نے بہت سے تحائف اور شادی کے لیے ڈرافٹ بھجوا دیا تھا، اور یوں شادی خوش اسلوبی سے انجام پا گئی تھی۔ البتہ اس کی کمی صبا کو قدم قدم پر محسوس ہوئی تھی، اور اس کا سارا اہتمام بھی صرف اس مووی کے لیے تھا جو شادی کے بعد اسے امریکہ بھجوائی جانی تھی۔ وہ بھی تو دیکھتا، ہنستے ہوئے کاجل سے بھری آنکھیں اندر سے کس قدر اداس تھیں۔ اس روز وہ گھر لوٹی تو خلاف معمول گھر میں بڑی خاموشی تھی، بلکہ عجیب طرح کی اداسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تائی اماں جو عموماً اس وقت تخت پوش پر بیٹھی ہوتی تھیں، آج ان کی جگہ خالی پڑی تھی۔ فرحت بھی اکثر اپنی مرغیوں کا دانہ ڈالتے ہوئے ملتی۔ آمنہ اور نیلم عموماً برآمدے یا کیاری کے پاس کتابیں لیے بیٹھی ہوتی۔ عامر البتہ پڑھنے گیا ہوتا تھا، لیکن آج سب کچھ خلاف معمول تھا، صحن میں کوئی نہ تھا۔ وہ معتجب سی کمرے میں آئی۔ فرحت آنکھوں پر ہاتھ رکھے پلنگ پر لیٹی تھی، جانے جاگ رہی تھی یا سو رہی تھی۔ اس نے کپڑے بدلے اور دوسرے کمرے میں آ گئی۔ نیلم تائی اماں کا سر دبا رہی تھی۔ اسی دم آمنہ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ لے آئی تھی۔ تائی اماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ان کے قریب آ گئی۔ مجھے کیا ہوگا؟ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کیا ہوا فرحت؟ اس نے بے حد پریشانی سے پوچھا تو اس نے جواب دینے کی بجائے تکیے کے نیچے سے لفافہ نکال کر اسے تھما دیا۔ الہی خیر! اس کا دل ہول گیا۔ دھڑکتے دل سے لفافہ کھول کر بے تابی سے نظریں تحریر کو چھونے لگیں، اور جو کچھ اس نے پڑھا اسے لگا اس کی دھڑکنیں تھم جائیں گی اور سانسیں رک جائیں گی۔ اس کے دل کی دنیا ایک پل میں برباد ہو گئی تھی۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے نے سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ عمیر نے شادی کر لی تھی شبیر ماموں کی بیٹی جانٹ کے ساتھ۔ وہ خط پڑھتی گئی اور آنکھوں کے آگے دھند بڑھتی چلی گئی۔ ابھی تو رت بدلنی تھی، ابھی تو پھول کھلنے تھے، ابھی تو رات ڈھلنی تھی، ابھی تو زخم سلنے تھے، ابھی تو سرزمین جاں پہ ایک بادل کو گرنا تھا، ابھی تو وصل کی بارش میں ننگے پاؤں پھرنا تھا، ابھی تو کشت غم میں ایک خوشی کا خواب بونا تھا، ابھی تو سینکڑوں سوچی ہوئی باتوں کو ہونا تھا، ابھی تو ساحلوں پر ایک ہوائے شاد چلنی تھی، ابھی جو چل رہی ہے یہ تو کچھ دن بعد چلنی تھی۔ کچھ حقیقتیں کس قدر تلخ ہوتی ہیں کہ دل و ذہن کو
उन्हें कबूल करने के लिए कर्ब की कड़ी मंजिलों से गुजरना पड़ता है, और ऐसी ही कड़ी मंजिलों से गुजर रही थी वो। गो कि उनके माबैन कस्मों की जंजीरें थीं, न वादों की रेशमी डोर, लेकिन एक अनदेखा हसार तो था जिसकी गिरफ्त में वो दोनों थे। एक अनकही दास्तान तो थी जिसे वो दोनों समझते थे। एक बेनाम निस्बत तो थी जिसे वो दोनों जानते थे। वो तो कहता था कि मुझे जज्बों की सदाकत पर यकीन है, तो क्या उसे लगा था कि अब उसके जज्बों की सदाकत कम पड़ गई है, या फिर खुद उसका अपना ही यकीन उठ गया था? ताई अम्मा ने अपने तौर पर शुरू से ही सबा को बहू के लिए मुंतखब कर रखा था। इस इरादे बल्कि फैसले की खबर इफ़्फ़त, फरहत और नीलम तक को भी थी, और इस पर वो सभी बहुत खुश थीं। लेकिन अब उमैर के यूं अचानक शादी कर लेने से सारे अरमान खाक हो गए थे। शब्बीर मामू खुद शादी करके वहीं के हो गए थे, फिर भला वो दामाद को क्यों कर वापस आने देंगे? और वैसे भी वहाँ की पली बड़ी गोरी की बेटी भला पाकिस्तान में चंद दिन भी गुजार सकती थी? इन्हीं सब बातों ने उन सब को परेशान कर दिया था, और वक्ती तौर पर वो उमैर से नाराज़ भी हो गई थी। आखिरकार उनका इकलौता भाई था, और अमेरिका की रोशनियों ने हमेशा के लिए उसे अपना असीर कर लिया था। ये दुख कोई मामूली तो ना था, लेकिन इतनी दूर बैठकर वो कर भी क्या सकती थी? सो दिल में गिले शिकवे रखने के बावजूद वो लाखों मील दूर से आने वाले ख़त और फ़ोन कॉल पर खिल उठती थी। अमेरिका से आने वाले ड्राफ्ट की तादाद में एकदम से ही इजाफा हो गया था, और जिस रफ्तार से ड्राफ्ट आ रहे थे उसी रफ्तार से घर के हालात भी बेहतर हो रहे थे। शायद यही वजह थी कि ताई अम्मा के बड़े भाई को अचानक ही अपनी भांजी बहुत अच्छी लगने लगी थी, और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उसे अपने इकलौते बेटे के लिए मांग लिया था। ताई अम्मा को भला क्या एतराज़ हो सकता था? देखा बाला लाइक फाइक लड़का था, अपना ख़ानदान था। फ़ोन पर उन्होंने उमैर से बात की कि तुम्हारे बड़े मामू वाजिद के लिए फरहत को मांग रहे हैं। उधर से भी रद्द अमल हस्ब तवक्को था, और यूं चंद रोज़ में ही फरहत भी ससुराल को प्यारी हो गई। आमिर का एडमिशन मेडिकल में हो गया तो वो मुतमईन हो गई, लेकिन ताई अम्मा उसके लिए बहुत परेशान थी। उमैर की शादी से पहले तक वो उसकी तरफ से बहुत मुतमईन थी। उन्होंने हमेशा ही उसे उमैर की दुल्हन के रूप में देखा था, सिर्फ उसके बरसरे रोज़गार होने के इंतज़ार में थी। लेकिन इंसान हमेशा ही हालात के ताबे रहा है। वो सोचती अगर उन्हें पहले इल्म होता कि उमैर इस तरह अचानक शादी कर लेगा तो वो इफ़्फ़त फरहत से पहले उसके मुतल्लिक सोचती कि वो भी उन्हें किसी तरह उनसे कम अजीज़ ना थी। अब तो खाला को भी उसकी फ़िक्र सताने लगी थी। ताई अम्मा की ख्वाहिश उनके इल्म में थी, इसलिए पहले वो भी मुतमईन थी, लेकिन अब तो उनको ही उसके मुतल्लिक सोचना था। और ताई अम्मा खाला ने मिलकर तय किया था कि जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता मिले उसके हाथ पीले कर दिया जाए, और अपने अपने तौर पर तलाश भी शुरू कर दी गई थी। सबा, ज़रा यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। वो सुबह के लिए कपड़े इस्त्री कर रही थी जब ताई अम्मा ने आवाज़ दी। अच्छा ताई अम्मा। वो प्लग उतार कर कमरे में आ गई। क्या कर रही थी? स्कूल के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी। सुबह तुम स्कूल से सीधी घर आ जाना, ट्यूशन पढ़ाने मत जाना, उन्होंने कहा तो वो इस्तफहामिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। दरअसल कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हारे लिए, मैंने इफ़्फ़त की सास से जिक्र किया था, उन्हीं के कोई जानने वाले हैं। लेकिन ताई अम्मा, आप मेरे लिए ऐसा कुछ मत सोचें, उसने बेजारी से कहा। मगर क्यों? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। बस ताई अम्मा, अभी नहीं, प्लीज़ आप उनको मना कर दें, मैं फ़िलहाल ऐसी किसी बात के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका लहजा बहुत कतई था। ताई अम्मा ने उन्हें माँ बनकर पाला था, और कोई माँ बेटी की आंखों में उतरने वाले ख्वाबों से मुकम्मल तौर पर बेखबर नहीं होती। उन्हें भी उसकी सोचों का कुछ कुछ अंदाज़ा था, और उमैर के जाने के दिनों में उसका सुता हुआ चेहरा और मतूरम आंखें तो इस बात का खुला सबूत थी। फिर उसके खतूत और फ़ोन का बेकरारी से इंतज़ार और आवाज़ सुनकर या ख़त पढ़कर चेहरे पे आने वाले रंग, उनसे कुछ भी तो पोशीदा न था। और अब उनका ख्याल था कि शायद वो खुद को इतनी जल्दी किसी और के लिए आमादा नहीं कर पा रही कि दिल के घाव भरते भरते ही भरते हैं। इसीलिए वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। लेकिन जब हर बार उसका यही जवाब हुआ तो उन्हें तशवीश हुई। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर डटी रही। उसका कहना था कि उसके सर पर आमिर और आमना की जिम्मेदारी है, वो इस जिम्मेदारी को पूरे खलूस और खुश असलूबी से निभाना चाहती है। लेकिन बेटा, अगर ये जिम्मेदारियां निभाते निभाते तुम्हारी अपनी उम्र निकल गई तो हम जैसे घरों में तो वैसे भी अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, और जो ज़रा सी भी उम्र निकल जाए तो रंडवे और बच्चों वाले के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। बल्कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मर्द खुद चाहे 50 साल का हो, लड़की 20 की ही मांगता है। तुम्हें तो उस वक्त भी अपने घर की होना चाहिए था, तुमसे छोटी घर बार और बच्चों वाली हो चुकी हैं। बस बेटा, अब और जिद ना करो, गया वक्त हाथ नहीं आता।
उन्होंने बड़ी मलामत से ज़माने की ऊंच नीच समझाई थी कि शायद उस पर कुछ असर हो जाए। अच्छा ताई अम्मा, इस मौजू पर फिर बात करेंगे, मैं ज़रा रात के लिए खाने की तैयारी कर लूँ। उसने यकीनन उस मौजू से बचने के लिए उन्हें टाला था। उस रोज़ वो उमर को पढ़ाने आई तो उसका प्रोग्राम दोस्तों के साथ सफारी पार्क जाने का था। आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? उमर ने उसे बताया तो उसने कहा, हमारा प्रोग्राम आज ही बना है। उसने लापरवाही से जवाब दिया। तो ड्राइवर को क्यों भेजा? उसे अपना वक्त ज़ाया होने पर कोफ्त हो रही थी। मैंने तो नहीं भिजवाया, वो तो अपनी रूटीन के मुताबिक खुद ही चला गया, उसने जवाब दिया। उसने अपनी गलती या गलत रवैये पर माजरत करना शायद सीखा ही ना था। ठीक उसी वक्त आगा जमाल की गाड़ी पोर्च में आके रुकी। अपने कमरे में जाते हुए उसकी नज़र लाउंज में पड़ी। उन दोनों को वहां खड़े देखकर वो उधर ही चला आया। एनी प्रॉब्लम? नथिंग पापा। तो फिर खड़े क्यों हैं? मैं सफारी पार्क जा रहा था कि टीचर आ गई, वही बता रहा था इनको। ओके, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, उसने उजलत भरे अंदाज में बताया और जवाब सुने बगैर बाहर निकल गया, जहां ड्राइवर उसका मुंतजिर था। इस तौहीन अमेज रवैये पर उसे अफसोस तो हुआ, लेकिन अब वो आदी हो चुकी थी। मैं चलती हूँ। उसने इजाज़त तलब नज़रों से आगा जमाल को देखा। कैसे जाएंगी आप? ड्राइवर तो उमर को छोड़ने चला गया। मैं वैन से चली जाऊंगी। आप कुछ देर के लिए बैठे, मैं छोड़ आता हूँ आपको। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, वो फौरन बोली। इतना तकल्लुफ़ क्यों करती हैं आप? बहुत अरसा हो गया है आपको यहाँ आते हुए। इतनी देर में इतना एतमाद तो होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो नादिम हो गई। तो फिर बैठे ना प्लीज़। इस कदर इसरार पर उसे अखलाकन बैठना ही पड़ा और उसके बैठते ही उसने मुलाजमा से चाय लाने को कह दिया। अभी अभी बाहर से आया हूँ, चाय की शदीद तलब हो रही है। चाय पीते ही मैं आपको छोड़ आऊँगा। आपको खामखा जहमत होगी, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व रहती हैं, उसने कहा। वो जवाब में खामोश रही। अच्छी लगती हैं मुझे ऐसी मोहतात लड़कियाँ, उसने कहा तो उसके मायनी खेज लहजे पर सबा ने चौंक कर उसे देखा। वो बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रहा था। सब्ज प्रिंटेड सूट में ढीली ढाली चुटिया बांधे वो सांवली सलोनी लड़की अपनी तमाम तरसादगी समेत बहुत दिलकश और सोबर लग रही थी। आगा जमाल की आंखों में सताइश और पसंदीदगी के रंग इतने वाज़िह थे कि उसने फौरन पलकें झुका लीं। आपने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया? चाय के दौरान उसने पूछा। बताने वाली कोई ख़ास बात है ही नहीं। मेरी मुराद आपके फैमिली बैकग्राउंड से है, उसने वजाहत की। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, एक छोटी बहन और भाई है, उसने मुख्तसरन बताया। ओह, वेरी सैड। आप अब अकेली रहती हैं? जी नहीं, मेरे ताया की फैमिली है, हम लोग शुरू से इकट्ठे रहे हैं। चले, ये तो आपके हक में अच्छी बात है। भाई क्या करता है? मेडिकल के सेकेंड ईयर में है, उसका फ्यूचर बन जाए यही मेरा एम है, उसने बड़े अज़्म से कहा। बाय द वे, आपने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है?